बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं बोलकास्ट में। मैं हूँ फैसल कुरैशी और इस स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ साहिल अदीम साहब होते हैं। और पिछले 2 दिन से बड़ी मज़े की बातें चल रही हैं, बड़ा कुछ जानने का मौका मिल रहा है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको साहिल साहब मुस्तकिल टच कर रहे हैं और बातों में ना एक ऐसी बात कर देते हैं कि मैं फंस जाता हूँ और मेरे पास वक्त ख़त्म हो जाता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या करूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहीं से उस सिलसिले को जोड़ा जाए और वहीं से उस चीज़ को लेके चला जाए। तो अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। साहिल भाई, रमज़ानों में शैतान को कैद कर दिया जाता है, फिर ये सब क्या हो रहा है? शैतान कैद है ना, हम तो नहीं कैद। तो हम शैतान की कैद से वैसे भी ज़रा सा बालातर मखलूक हैं। शैतान लोअर मैट्रिक्स की मखलूक है, हम हायर मैट्रिक्स की मखलूक है। हमारी जो अप्रोच है ना, एक्सेसिबिलिटी वो ज़्यादा है। ये समझने की ज़रूरत है। बहरहाल अभी ये तफसील और फ़लसफ़े में जाए बगैर, इबलीस खुद कैद होता है। इबलीस के चेले तो कैद नहीं होते ना, जो हम खुद हैं। तो जो पूरी साल ट्रेनिंग लेते हैं, टीचर बेशक छुट्टी पे हो। वैसे आजकल जो दौर चल रहा है उसमें आपको नहीं लगता इबलीस भी सोचता होगा भाई यार ये तो मैंने भी नहीं सोचा था? बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत आगे हैं इबलीस से। एक्चुअली में इबलीस इस बारे में नहीं सोचता कि हमारे बारे में क्या सोचना है। हाँ, तो वो कहता है कि अच्छा चलो करने दो, मगर क्योंकि यहाँ इम्प्रूवमेंट ही आ रही है ना उसके तो काम में। तो ये मैंने काफ़ी किताबों के मुताले के बाद ये बात मुझे समझ आई कि इबलीस की मैट्रिक्स में कुछ गुनाह हम इंसान जिस लेवल पे जाके गुनाह कर सकते हैं, शयातीन जो है ना, जो इबलीस के अपने डिज़ाइन है, वो इस मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं। इंसान की अगर कैपेबिलिटी ना होती तो उनकी गुनाह की मैट्रिक्स, उनके गुनाह के जो लेवल्स हैं वो कम होने थे। हमारे अंदर गुनाह की, सवाब की भी है, मगर गुनाह की भी कैपेबिलिटी आम एक जिन मखलूक़ात से ज़्यादा है। हम जिस जगह पे वार कर सकते हैं, जिस एंगल से वार कर सकते हैं ना खैर पे, और उसको शर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो शैतान के बस की बात ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हम कितनी ख़तरनाक मखलूक हो सकते हैं कि जिसके अंदर अगर खैर की ये लामतनाही एक कैपेसिटी है। मतलब ये मैं एक सवाल, हम चूँकि वो कल भी एक डिस्कशन कर रहे थे, शयातीन जो है जी, वो अपनी कौम को नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, वही तो ये देखें, आपने जड़ पकड़ ली, नस आप उस जगह पे आपने रखी है बात कि इबलीस अपने ही बेटे को ज़बह करते हुए पाया नहीं जाएगा, मगर इंसान पाया जाएगा। इबलीस अपने ही बाप को जायदाद के पीछे ज़बह करते नहीं पाया जाएगा, इंसान पाया जाएगा। और समझें, उनका एक कोड है, शयातीन का एक कोड है। चोरों का एक कोड होता है ना, तो ख़ास तरीके से पता चलता है कि चोरी में भी ईमानदारी होती है, एक ख़ास कोड है। इंसान वो वाहिद हस्ती है जो कि कोड री इन्वेंट करती है, बुराई के भी और बुराई की डेफिनेशन के भी, बुराई करने के तरीके के भी और डेफिनेशन के भी। अब रही बात, इस पर बड़ी बहस हो सकती है और हर एक कहेगा, हर कोई ये सोच रहा होगा कि यार आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो नहीं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये पूरी मैट्रिक्स डिफाइंड है। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये ऐसे फ़िलासफ़र्स का, इमाम गज़ाली का पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर एग्ज़ाम्पल। और उन्होंने इस तहकीक के बाद ये बात की थी कि जिसके ऊपर मैं नफ्सियात की तालीम हासिल करने के बाद पहुंचा कि हाँ वाकई ये तो एंगल ही कोई और है। तो इसलिए आपको पता चलेगा कि रमज़ान शुरू होता है ना, तो शैतान बंद होता है और पाकिस्तानी मुसलमान बाहर आ जाता है, क्योंकि अब वो कोल्ड कट करेगा। पहले वो इबलीस के इन्फ्लुएंस में करता था जो भी गुनाह कर रहा था, अब वो बग़ैर इबलीस के इन्फ्लुएंस में, लिटरली इबलीस गायब है इस वक्त, मैट्रिक्स से गायब है। अब वो कैद है। अब आपका नफ्स पूरी तरीके से बेनकाब हो गया। अब 2 तरह की कौमें बन गई हैं। एक वो जो कि चूँकि इबलीस चला गया तो इबलीस की वजह से तंगी में थी, जो कि मोमिनीन, अंदर के नरम लोग, हलीम लोग, जो कि या बुर्दबाद लोग, जो कि किसी भी मौके के ऊपर मसाइल में आ रहे थे, क्योंकि इबलीस के अपने चेले, हाँ, शैतान रोक रहा है, नमाज पढ़ने से रोक रहा है, अच्छे काम करने से रोक रहा है। और दूसरी वो कौम है जो कि इबलीस को भी नीचा दिखाती है। ठीक है, अब ये 2 पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। इसलिए आप देखेंगे रमज़ान में मेजर क्राइम होगा, मुसलमान के ऊपर मेजर क्राइम करेगा। खैर हर कोई करेगा, हर एक भी करेगा, क्रिमिनल नहीं तो नहीं देखना अगला मुसलमान है। तो
اسلام کے نام پہ یہ دھوکے کھانا بند کر دیں ہم کہ اب رمضان آ رہا ہے تو ابلیس قید ہو گیا تو اب میں اچھے گمان کے اندر ان کے اوپر اپنی توقعات کا بوجھ ڈالوں. نہیں, الٹا پڑے گا آپ کے اوپر. دیکھو ہم نفسانی طور پہ جس لیول پہ 11 مہینے ٹرین ہوئے ہیں اپنے گھروں میں, اپنے علاقوں میں, اپنی سوچ میں, اپنے دل کو کالا کرنے میں, وہ رمضان میں پوری کی پوری جوبن پہ آنا ہی آنا ہے. بیکاز دوسری قوم کی پاور جو نیکی ہے وہ پوری طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ونریبل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ونریبل کرے گا تو پھر اچھا مجھے چونکہ آپ نفسیات کی بات کر رہے ہیں, میرا یہ ایک سوال ہے. جنرلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی پریکٹس جب پوری کرنی ہوتی ہے تو آپ منیمم 3 مہینے کہتے ہیں کہ آپ کو پریکٹس اس کی کرنی چاہیے. 4 مہینے سائیکالوجی 4 ماہ کہتی ہے. 4 مہینے, ہاں. چاہے آپ اپنے آپ کو پتلا کرنا چاہتے ہیں, فزیولوجیکل ٹریننگ ہو, آپ چاہے ذہنی طور پہ آپ سگریٹ پیتے ہیں, آپ 4 مہینے تک نہ پئیں, پھر آپ ساری زندگی بھی نہیں پیتے. تو اس طرح کی بہت ساری پرابلمز ہیں جو میں یہ بڑی عام بات کر رہا ہوں. سو ہمیں جو رمضان سے لے کے حج تک کا ٹائم ہے وہ ہمیں پورا ایک ٹائم ملا ہے اس پریکٹس کا کہ اس کے بعد ہم پورے اگلے جو 8 مہینے ہیں وہ اسی طرح سے گزار سکیں. ڈونٹ یو تھنک ایسا ہی ہے؟ جی ہاں, بڑا اچھا آپ نے اینگل پکڑا ہے. میں بھی سوچا تھا آپ 30 ڈیز بولیں گے, مگر آپ نے پورے 4 ماہ ایگزیکٹ ویسے ہی کیے کہ جو آخری 4 مہینے ہیں نا اسلام کے, وہ اگلے سال کی کلینزنگ ہے کہ آپ کلینزنگ ہو گئی, آپ محرم میں انٹر ہو جاؤ. اور اتنا ہی ٹف مہینہ ہے محرم کا بھی, بیکاز اٹ ہیز آل دا ریکوائرمنٹس کہ ناؤ لیٹس بگن. ریسیٹ کا بٹن ہے آپ کا کہ ریفریش کر دیا اپنے سسٹم کو. مگر جو رمضان کی جو 30 ڈیز کی انڈیورنس ہے نا آپ کے نفس کی, وہ مطلب یہ سوچیں کہ 4 ماہ کا جو پہلا مہینہ ہے وہ ٹفسٹ ہے, اور اس کے بعد اس مومنٹم کو کیری بھی کرنا ہے آپ نے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کانشیس پیرنٹنگ کے تھرو آپ یا اساتذہ تھراپیوٹکلی سائیکالوجی بھی ٹرین کر رہے ہوں کہ اب وہ 4 مہینے آنے والے ہیں, اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے, دوسرا سٹیپ یہ ہے, تیسرا سٹیپ یہ ہے. تب کہیں جا کے ہم ذی قعد اور ذی الحج کے اندر اپنی جوبن پہ آئیں گے. ہاں نیکی بھی جوبن پہ آئیے جی, تب کہیں مزہ آئے گا کہ مسلمان 4 ماہ اپنی تھراپی کروا چکے ہیں. سو یہ بس وہی بات ہے کہ جس نے کانشیسلی کرنا ہو تبھی کرے گا, ورنہ تکے پہ تو یہ کام نہیں ہونے والا, یا پھر بائی چانس نہیں ہوگا, یا پھر پک اینڈ چوز نہیں کریں گے آپ. ٹرو, کیونکہ آپ نے کوئی بھی پروگرام 4 ماہ کے لیے کرنا, فار ایگزامپل اپنے آپ کو, تو یہ نہیں ہوتا کہ ویکینڈز آف لے رہا ہوں میں یا ویک ڈیز کے اوپر میں کروں گا تو کام ہو جائے گا. یا تو آپ پوری طریقے سے کریں گے یا آپ نہیں کریں گے. تو اٹ از ویری, بائی دا وے اسلام میں بھی 4 ماہ ہی ہیں. یہ خالی سائنس نہیں بتاتی کہ 4 ماہ میں ہوگا, اسلام نے بھی 4 ماہ کا ہی, سائنس وہی بتاتی ہے مجھے تو لگتا ہے جو اسلام جو اللہ نے مشین پر اللہ نے بنائی ہے, تو انسان بس سائنس کے تھرو پہنچ رہا ہے اس مشین کے مینولز کو کھول. بالکل. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ رمضان جو ہے نا وہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہے ٹورڈز ٹیکنگ دس ہول جرنی آف دا ہول نیکسٹ ایئر. اور نبی اسلام نے کہا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے, مطلب یہ اتنے ضروری ہیں کہ آپ کو پورے کے پورے سال کے روزوں کا نومیریکل پورا کر دیتے ہیں آپ. تو شوال اتنا ہی ٹف ہے, مطلب اتنا ہی ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ رمضان کو بھول جاؤ کہ میں 1 مہینے کا کوٹا تھا پورا ہو گیا. نہیں, شوال میں مومنٹم کنٹینیو رکھو, اینڈ دین وی نو کہ پھر کیا ثبوت ملے گا ہمیں اپنے سامنے اپنا ہی کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے کہ وہ شوال کے روزے پورے کرتے رہیں, یہاں مردوں کے لیے بھی ہے کہ شوال 6 ڈیز تو پورے کر. سوچیں ذرا 6 ڈیز ہی کا نمبر کیوں آیا. سو اس سے سب فار مین اینڈ ویمن. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ شوال کا یہ جو کمپلیمنٹری کوٹا ہے یہ کیوں اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے رمضان کو. تو آپ کا پورا سسٹم سمجھ آ جائے گا. آپ کے ڈوپامین کے جو سینٹرز ہیں وہ جس طریقے سے آپ نے شرنک کیے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہے گی. اور آپ کی ایک خاص کیمیکل ہے جو پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے جو ٹریگر لگاتا ہے, گریلن نام ہے اس کا. وہ آپ اس کی سائیکلز پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ 30 ڈیز کے اندر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے.
مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی مشین ہے. اللہ تعالیٰ نے مینول دیا تھا, قرآن ہم نے نہیں پڑھنا تھا. اب وہ سائنس والے کسی اور طریقے سے مشین کھول کے دیکھ رہے ہیں. مشین آئی مینول کے ساتھ ہے, انسانی جسم وہ قرآن. بالکل. اور آپ ان کو قرآن نہیں ملا تو ہم کیا کرتے ہیں, جب ہمارے پاس کوئی بغیر مینول کی مشین آتی ہے تو ہم پیچکس لے کے کھول دیتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں. اب وہ بیچارے اسی طریقے سے کر رہے ہیں. ہمارے پاس مینول بھی تھا اور ہمارے پاس مشین بھی تھی. ہم ان کے جس طریقے سے بھی کی گئی محنت ہے اس کو فالو کرتے کرتے اپنے مینول تک ہی آ رہے ہیں. بس یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس اینگل سے پکڑیں اپنے آپ کو. تو یہ جو اندر کا شیطان ہے اس کا کیا کریں؟ اندر کا کوئی شیطان نہیں ہے. اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں, شیطان باہر ہی ہے. یہ شیطان ہے وہ لیول دیکھنے سوچنے بھی نہیں ہے جو آپ کے اندر آپ کا نفس آپ کو جس طریقے سے کروا دیتا ہے کام. شیطان تو خالی آئیڈیا دیتا ہے, اس کی جو ایگزیکیوشن اسٹریٹجی بنانے والی جو مشین ہے وہ ہمارے اندر ہے. وہ شیطان تھوڑی ہے. شیطان تو سوچ بھی نہیں سکتا اس لیول کی اسٹریٹجی جو ہم سوچ سکتے ہیں. اس لیے تو وہ سوال پوچھا تھا. جی ہاں, تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ ایک نسل نہیں, چلیں زیادہ بھی نہیں, مگر 2 لگاتار نسلیں اگر قربانی دینے والی آ گئی نا, 2 لگاتار, انٹرمیٹنٹ نہیں, 2 لگاتار, بس کوئی سی 2 نسلیں ہم نے قربان کرنی ہے کہ ہم دنیا کو دیکھیں. رمضان کا صرف ایک مطلب ہے, اگر کوئی ایک کامن ایبسولوٹ مطلب لیا جائے نا, کہ ترک دنیا کی پریکٹس ہے. ہم نے سمجھا صرف کھانا چھوڑنے کی پریکٹس رمضان ہے. دنیا کے کسی بھی مزے کی پریکٹس کو 30 ڈیز کے لیے اللہ حافظ کر دیں گے. بھائی یہ دنیا سے میں آؤٹ ہو رہا ہوں اس وقت, دنیا میں رہ کے دنیا کو میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو رہبانیت نہیں کہ درختوں میں جا کے جنگلوں میں گھس گئے. اس کو کیا دنیا سے اس نے چھوڑی, اس کو تو نظر ہی نہیں آئی کوئی ایسی. یہ دنیا کے اندر رہ کے دنیا کو چھوڑنا رمضان ہے. اور جس کو یہ سمجھ آ گئی اس کے بعد پتہ چلتا ہے. اس لیے آخری 10 دن بھی آپ دیکھیں نا کیسے رکھے گئے جی ہاں رمضانوں میں. جی ہاں بالکل. اب تو سیلفیاں آتی ہیں مسجدوں سے بائی دا وے. مسجدوں سے میں آپ کو کیا بتاؤں آخری 10 دنوں میں. جی ہاں ہاں جہاں اعتکاف کی سیلفیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں. آئی مین اعتکاف. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا میں. یہ تو بہت آپ اچھے لوگوں کی باتیں بتا رہے ہیں. نہیں تو رمضان میں وہ والے کام بھی کیے جاتے ہیں جو کہ پورے سال نہیں کرنے ہوتے ہم قسم سے. وہ والے کرتوت ہم تھوڑے دن کے بعد نا, ہاں مجھے لگتا ہے وہ مسجد کی نا ٹک ٹاک بھی آنے شروع ہو جائیں گے, اللہ معاف کرے. لیکن میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ جو حالات آپ آ رہے ہیں دیکھیں جس لیول پہ ہم نے بچے ٹرین کر چھوڑے نا, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایٹلیسٹ ہمارے سے کم لیول کے ہوں گے. ہم نے کم از کم 10 فرلانگ آگے کا سفر کروایا ان کو اس عمر میں, جس عمر میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ بچے کا اتنا شعور ہوگا. یا کرکٹ فٹ بال کے علاوہ سوچے کہ نہیں وہ تو پراپر اسٹارڈم سوچ رہا ہے. اسٹارڈم, اس کے بعد اس اسٹارڈم سے آنے والے گیمز کے اوپر میتھس کیا ہوا اس نے, کیونکہ ٹک ٹاک ہیز گیون یو ناٹ صرف ٹک ٹاک, آل سوشل میڈیا چینلز, کہ جس میں وہ اب اس کی تمام تر فائدے اٹھانا چاہ رہا ہے وہ. اور وہ والے فائدے جو کہ واقعی میں ریئل شوبیز کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتے. وہ ٹک ٹاک اس لیول میں میچ کروا رہا ہے جو بچوں کی, کیونکہ ظاہر ہے اس کو بچہ اس نے تو امیچور رکھتے ہیں تو کرنی ہے پھر. سو یہ تو ایک چھوٹا اینگل ہے. بڑا اینگل یہ ہے کہ اندر کا نفس ہم خود چابی دے رہے ہیں بچوں کو. اور مائیں اور باپ جس دن رمضان میں سحری اور افطاری کی باتیں کریں گے تب تک نسل ایسے ہی رہے گی. جب تک آپ نے سحری اور افطاری کے بیچ کا جو ٹائم ہے اس کی باتیں نہ کی تب تک روزہ شروع نہیں ہوا. ہمارا روزہ صرف سحری اور افطاری, ساری کی ساری خواتین پاکستان میں سحری اور افطاری کے اوپر کچن کے اندر بزی ہیں. سحری اور افطاری کا سارا معاملہ. اور مرد حضرات 110% focused on these two events because they are the receivers of سحری اور افطاری. عورتیں تو بنا رہی ہیں تو چلیں ان کی مجبوری ہے. آپ کیا بنا رہے تھے؟ کوئی ایک بھی بندہ یہ نہیں سوچ رہا کہ سحری اور افطاری کے بیچ کے جو 12 گھنٹے ہیں نا اس کے اندر میری کیا اچیومنٹس کی لسٹ کیا ہے. عورتوں کے نے تو بہانہ لگا دیا ہماری 2 اچیومنٹس ہم سحریاں بھی بنا کے دے رہی ہیں اور افطاریاں بھی. حالانکہ شرم آنی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ تھا رمضان کا فائدہ. سو ہم لوگ ایز مسلمز یو شوڈ نو, اگر ہمیں پتہ ہونا کہ میں نے 12 گھنٹے کے اندر کیا اچیومنٹ ریکارڈ کروانی ہے اپنے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, نعوذ باللہ اسلام. اگر مجھے ایک بات بتائیں, اگر وہ بیچاری افطاری صحیح طرح نہیں بنائے گی تو اس بیچاری کو تو روزے میں ہی چھتر پڑ جانے. یار صحیح طرح کا لفظ ہے نا اصلی مسئلہ, تو وہ صحیح طرح کے اوپر ڈیفینیشن. وہ جو بھائی صاحب گھر آئیں گے
जी, उनको तो गुस्सा ही बड़ा है, नहीं तो 11 सुबह से रोज़ा रखा हुआ है यार। बिल्कुल, आपको एक रमज़ान में एटलीस्ट अपना शोहर पहचाना गया ना, अंदर कौन अबू जहल बैठा है, तो बाकी ये 11 महीने अपने बच्चे में क्यों ट्रांसफ़र किया आपने? वो उसकी ट्रेनिंग करें ना। मुझे पता है ये नस्ल तबाह कर चुके हम। मैं उन अम्मियों को कह रहा होता हूँ, हर औरत से, कि अगर आप हज़रत मूसा की माँ नहीं है ना, तो आप फ़िरौन की बीवी होने के बहाने मत कर दें कि मेरा तो दर्जा बढ़ रहा है। आपने या तो फ़िरौन को ट्रेन करना है या फिर खुदा का वास्ता कोई डिसीजन लें, क्योंकि अगला फ़िरौन क्यों नीचे से आ रहा है, ये है असली सवाल। कि अगर आपका शोहर आपको इस तरह चित्रौल कर रहा है कि मेरी सहरी और मेरी अफ्तारी इज़ द ओनली पर्पस, तो आपको ये एक इंडिकेटर मिल रहा है कि ऐसा ही एक और मैं तो खुद तैयार कर रही हूँ ना। यू हैव नो जस्टिफिकेशन नाउ कि आपके घर में बुरा बच्चा क्यों परवरिश कर रहा है, क्योंकि आपके पास तो तकलीफ थी कि बुराई की तकलीफ किस लेवल पे आती है आपके ऊपर। आपने क्यों नहीं उस बारे में कुछ किया कि अगले को भी तकलीफ में डालेंगे आप? मतलब यू आर, हीज मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ ही इज बिहेविंग। आई टोटली एग्री, हीज पेरेंट्स आर, बट आपका बच्चा भी अगर वैसा बिहेव करेगा तो फिर यू आर, आपकी उतनी पकड़ होनी चाहिए। और क्या पता इसी वजह से आप ऐसा शोर नाफिज हुआ है, क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं हो रही। आप कॉन्शियस हो जाएंगी तो अल्लाह ताला तो नहीं अपने फौजी को अकेला छोड़ते ना। तो जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे कि मैंने कोई पर्पस से करना है अपने बच्चों का इंतज़ाम, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा एक जल्लाद मेरे ऊपर लगा दिया हुआ है, तो मुझे अब उस साइकिल को तोड़ना है कि किसी और औरत पे नाफिज हो जाए या लोगों पे ना। एक औरत की बात तो नहीं हो रही थी। सो आई थिंक रमज़ान इज़ अनदर इंडिकेटर फॉर ऑल वीमेन, तमाम ख़वातीन। आई थिंक एवरीवन, या आई एम जस्ट, क्योंकि टॉकिंग अबाउट जस्ट वीमेन राइट नाउ, मगर परवरिश तो देखें, हाँ इसमें तो खैर कोई, मैं आपसे रमज़ान इज़ रीसेट क्लॉक है आपका। शैतान के चेले ना बनाएं, शैतान की बॉस। हाँ शैतान भी आगे ट्यूशन लेगा हमारा, तो ऐसे काम कर रहे हैं हम। सही बात है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, रमज़ान के बाद गुनाह की टोन में कमी आ जाती है, सिर्फ सवाब की टोन में, गुनाह की टोन में भी। इसका मतलब इब्लीस जब वापस आता है ना, तो वो भी आगे कहता है कि यार इस लेवल पे हमने नहीं जाना जिस लेवल पे तुम लोग चले गए हो। हमारी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, यहाँ पे ग्रेस का तकाज़ा है, हमारी कुछ ग्रेस है। शैतान से भी कहता है कि नहीं इधर नहीं, इतने गंदे काम नहीं करो, रेगुलर गुनाहों के लिए वापस शुरू करो। इनकी जो इन्वेंशन और इनोवेशन और रिएक्शन है ना, वो बंद कर दिए जाए। सो जो रमज़ान में जिस लेवल पे हम अचीव करते हैं ना, ये मैं फिर बता दूं आपको स्टेटिस्टिकली भी, क्योंकि रमज़ान में तो वैसे ही आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए था अल्लाह के लिए। आप इतना एग्जैक्ट उल्टा ग्राफ चलते हैं कि मैं बस दिन के वक्त सोया रहूँ और रात को पूरी अय्याशी करूँ, ये है रमज़ान। इस तरीके से मुझे एक्सपोजर का मौका ना मिले किस चीज़ का, अपने ज़मीर का। क्या रमज़ान में रोज़े का क्या फ़ायदा हो रहा है अगर मैं भूखा ही हूँ? तो उस एक्सपोजर से और उस शर्म से बचने के लिए ना हया आती है अपने आप से। हम सो जाते हैं ताकि बस अफ्तारी हो, उसके बाद मैं अपनी रेगुलर जो नशे का आदी हूँ मैं, वो नशा मैं पूरा कर सकूँ, चाहे वो जिस भी चीज़ का नशा। ये लाडले पने की वजह से होता है मेरे ख्याल से। पेरेंट्स शायद ज़्यादा बच्चों को लाड वाड के चक्कर में बिगाड़ देते हैं। शुरू ऐसे ही होता है। हाँ, शुरू ऐसे, याद रखिएगा, लाड से सिर्फ फ़िरौन पलेगा। फ़िरौन मॉडल है, जो फ़िरौन का पेरेंटिंग मॉडल है ना, वो हर माँ ने पाकिस्तान में आप बना लिया हुआ है। वो ये मत सोचिए कि फिर नार्सिसिज्म नहीं आएगा उसमें, तो आएगा। लाड प्यार से सिर्फ नार्सिसिज्म ही आता है, किबर नहीं आएगा, बिगेटरी, एरोगेंस, प्रेजुडिस नहीं आएगी, 100% आएगी। सख्त जान करें, बच्चों को रगड़ा दें, उनको फजर अल्लाह ताला ने किसी वजह से फ़र्ज़ की हुई है, उन औकात में वो वाले काम फ़र्ज़ किए हैं जिन औकात में इंसान की नफ्सियात और जिस्म के जितने मामला हैं सेटल रहें। मैं ज़रा ऑफ ट्रैक बात कर रहा हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये चूँकि बहुत सारे हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, तो जब कुर्बानी का वक्त होता है तो अपने बच्चों को अंदर भेज देते हैं। तो मैं कहता हूँ क्यों डर जाते हैं? क्यों नहीं यार, वो खून नहीं देख सकते। तो मैंने कहा कर क्यों रहे हो फिर घर पे? जी हाँ। तो जैसे दुनिया भर में सिस्टम है, जाओ बुचर हाउस जाओ, वहाँ जाके कटवा लो और ख़त्म हो गई बात। जी हाँ। फिर घर पे कुर्बानी क्यों कर रहे हो? वो जो एक पूरा सिस्टम है, जी हाँ, उसी फिर ना करो। मैंने कहा तो ये नहीं यार, वो बच्चे कहाँ देख पाएंगे ब्लड यार, उनकी इमेजिनेशन। हालांकि लड़कियों को भी चाहिए खुद अपने हाथ से ज़बह कर रहे हों, ये बेर मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। क्या भाई आपने कुर्बानी की है तो वो तकलीफ भी तो देखो। और सोचें बदनाम मैं हूँ कि कुरैशी है तो खुद कुर्बानी करता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Ong
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں یہی وہ انعام ہے جس کی بشارت اللہ دیتا ہے اپنے بندوں کو، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہہ دو کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس کا کچھ صلہ سوائے محبت قرابت داروں کی، اور جو بھی کماتا ہے کوئی نیکی ہم پڑھائیں گے اس کے لیے اس میں ثواب، بے شک اللہ بخشنے والا ہے قدردان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت خاص ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خاص و خاص ہے۔ آج بہت ہی عظیم ہستی ہیں، ان کا یوم ولادت ہے۔ آج ولادت ہے الطیب الزکی السید المجتبیٰ کریم اہل بیت السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سردار حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، اور بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات اور بہت ساری آج ہم یہاں پہ جو ہے وہ اپنے علماء کرام سے باتیں سنیں گے، سیکھیں گے، جانیں گے۔ آج افطار میں بھی جو پروگرام ہوا آپ یقین کریں اس کے بعد سے لے کے اب تک مجھ سمیت جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ اس چیز سے باہر نکل نہیں پا رہے۔ ہمیں تھوڑا وقت لگے گا، بلکہ شاید وقت نہیں، میں یہ کہوں گا کہ جب تک ہم اس مسئلے کی حد تک نہیں پہنچیں گے شاید ہمیں سکون نہیں آئے گا۔ یہ ڈسٹربنس اسی طرح سے رہے گی
اللہ کرے کہ چیزیں بہتر ہوں. اور علماء کرام یہاں پہ بہت ساری باتیں کر چکے ہیں. تھوڑی سی آج اس حوالے سے بھی باتیں ہوں گی، لیکن چونکہ آپ کی ولادت کا دن ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس چیز کو میں تھوڑا سا آگے پیچھے کروں. اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کروں، میں درخواست کروں گا مفتی حنیف قریشی صاحب سے کہ انبیاء کے بول جو ہیں وہ مکمل کریں، پھر ہم واپس آتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کے بول، خوبصورت سلسلہ اللہ کے پاکیزہ پیغمبروں کے تذکار جمیلہ. آج حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی بابت ہماری گفتگو ہوگی. حضرت سیدنا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بھائی ہاران بن طارق کے بیٹے یعنی آپ کے بھتیجے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے بھانجے ہیں، لیکن درست روایت یہی ہے کہ آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہل تصدیق کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہو گئے. اور اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. پہلے بابل سے حیران گئے، حیران سے پھر مصر سے پھر فلسطین کی طرف انہوں نے ہجرت کی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قیام کے بعد وہاں سے تقریباً 16 یا 18 میل دور ایک شہر ہے جس شہر کو سدوم کہتے ہیں. اور بنیادی طور پر یہاں 4 بڑی بستیاں ہیں، اور ان 4 بڑی بستیوں میں سے جو سب سے بڑی بستی اور شہر ہے وہ سدوم ہے، جسے قرآن المؤتفقہ کے نام سے بیان کرتا ہے. شہر سدوم کے اندر لوگ بے حیائی میں مبتلا تھے، ہم جنس پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، اور جہاں ان کا سب سے بڑا یہ عیب اور جرم تھا وہیں ان کی اور بھی بہت ساری خرابیاں تھیں. یہ راستوں میں بیٹھ جاتے، گزرنے والوں پہ تانے کستے، ان جملے کستے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو تنگ کرتے. ڈاکہ زنی ان کا شیبہ تھا، مال لوگوں کا لوٹ لیتے. کبوتر بازی کرتے، کبوتر اڑاتے اور اس پر بازیاں لگاتے. تھپڑ مارنا، لوگوں کے سامنے مذاق کرتے ہوئے ہوائیں خارج کرنا، ننگا ہو جانا اور اس کو مذاق کا نام دینا، چلتے چلتے کسی کو پکڑ کر ننگا کر دینا اور اس کو بھی ایک مذاق کی کیفیت لے لینا، اور کسی کو مزاح میں گالیاں دینا اور اس کو عیب نہ سمجھنا. چنانچہ یہ بہت ساری ان میں خرابیاں تھیں، اور ظاہر ہے ان خرابیوں پر اللہ کا پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو بڑا سمجھایا، دیکھو تم یہ جرم نہ کرو، بے حیائی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور یہ جو تم عوام کو، مخلوق خدا کو تنگ کر رہے ہو، تم نے ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا. مسافر تمہارے شہروں کے قریب سے گزرنے سے ڈرتے ہیں، تم انہیں زیادتیوں کا نشانہ بناتے ہو. یہ ایسی چیزیں کہ جو اللہ کا عذاب تم پر لانے کو دعوت دے رہی ہیں. آپ ان کو ڈراتے رہے، اور ظاہر ہے پیغمبر کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے اور حق راستے کی طرف تبلیغ کرتا ہے. حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی اس دعوت پر، اس اصلاح کی کوشش پر، بجائے اس کے کہ وہ قوم آپ کا ساتھ دیتی، آپ کی بات کو مانتے، اللہ کے حضور توبہ کرتے، ان عیبوں سے، برائیوں سے وہ بچتے، بجائے اس کے وہ اور زیادہ وہ ان کی مخالفت میں اتر آئے اور کہنے لگے اجتناب عذاب اللہ ان کنت من الصادقین. اے لوط علیہ السلام ہمیں اللہ کے عذاب سے مت ڈرائیے، اگر واقعتاً اللہ کا عذاب آنا ہے تو لے آئیے عذاب، ہم ہیں نا یہاں اس کو دیکھنے کے لیے، انتظار کر رہے ہیں، لے آئیے جو کچھ کرنا ہے کروا لیجئے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی حضرت سیدنا لوط علیہ السلام آپ جس وقت پریشان ہو گئے تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس قوم اور اس بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو روانہ کیا. یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے، آ کر انہوں نے سلام کیا،
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سیدہ سارہ کو، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بٹھا کر آپ مہمان نوازی کے لیے گئے اور جا کر ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے لیے لے کر آئے۔ اس دوران ان فرشتوں نے حضرت سارہ، جن کی عمر 100 سال کے قریب ہے، ان کو انہوں نے خوشخبری دی کہ ہم آپ کو آپ کے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور بیٹے کے ساتھ ساتھ آپ کو پوتے کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ یعنی یہ بتا دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی لمبی عمر عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی دیکھیں گی اور آپ اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گی، اور نام بھی بتا دیا کہ ہم اسحاق علیہ السلام کی آپ کو بشارت دیتے ہیں، اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، اور ان مہمانوں کے سامنے جو فرشتے تھے جو انسانی صورت میں آئے تھے، ان کے سامنے جب بچڑا رکھا تو انہوں نے ہاتھ بڑھانے سے انکار کیا، یعنی یہ پیچھے ہٹ گئے، کھانا نہیں کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ اللہ کا نبی سو کر کے مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ جس وقت پریشان ہوئے تو کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام آپ فکر نہ کیجئے، ہم آپ کے لیے نہیں آئے، ہم تو قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی کی، پیغمبر کو چیلنج کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیغمبروں کی عزتوں کا محافظ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے ان کی بستی میں داخل ہو گئے۔ کیا خوبصورت حسین چہرے ہیں، چہروں پر نور ہے۔ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گئے، ان بدبختوں اور بدقماشوں کو جب پتہ چلا تو وہ اپنی اس بد فطرتی اور اپنی اس گناہ کے اس دلدل میں ایسے دھنسے ہوئے تھے کہ وہ آ گئے اور ان مہمانوں کے ساتھ بد کلامی اور گناہ کرنے کے ارادے سے وہ اللہ کے نبی کے دروازے پہ آ گئے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، تم انہیں زیادتی کا نشانہ مت بنانا، آؤ یہ کام تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ جب یہ باز نہ آئے، اللہ کے نبی کو گھرا کر دروازے کی طرف بڑھے، تو آپ نے پھر ان کو دروازے پہ روکنے کی کوشش کی، تو اندر سے فرشتوں نے فرمایا، اے لوط علیہ السلام ان کو آنے دیجئے، ہم ایسے نہیں ہیں کہ جنہیں یہ رون کے چلے جائیں گے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں کہ جو ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ اے لوط علیہ السلام آپ اپنے ساتھ اپنی ساری اولاد کو لے کر نکل جائیے، اہل ایمان کو لے کر راتوں رات آپ نے اس شہر کو خالی کر دینا ہے، ان بستیوں سے نکل جانا ہے۔ لیکن آپ کی بیوی جو کہ بنیادی طور پر انہی لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو انہی کے ساتھ تباہ کرے گا اور ان پر عذاب آئے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ کے عذاب کی شدت کو کون سمجھے؟ اللہ کے عذاب کی تلخیوں اور سختیوں کو کون سمجھے؟ اللہ کے نبی حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، آپ اپنی اولاد کو لے کر، باقی لوگوں کو لے کر آپ اس بستی سے جسے المؤتفقہ کہا گیا، اس بستی سے آپ نکلے۔ آپ کا نکلنا ہوا، صبح کا وقت ہوا، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے روانہ فرمائے۔ یہ ساری قوم اپنی بدمستی میں سوئی ہوئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر صدوم یعنی اس مؤتفقہ کی وادی اور بستی کو اور باقی 3 بستیوں کو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں پہ اٹھایا، اوپر لے گئے اور اوپر لے گئے اور اوپر لے گئے، اور اوپر سے انہیں نیچے پھینکا اور یہ بستیاں الٹ پلٹ کر رکھ دیں۔ اور قرآن مجید برہان رشید بیان کرتا ہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آسمانوں سے پھر پتھر برسائے، اور ہر ایک کے نام کا ایک ایک پتھر، ہر ایک کے نام کا ایک ایک پتھر جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، پہلے اس کو ہلاک کیا اور ان کے جنازے اور ان کے جسموں کو جلا دیا، اور یوں یہ ساری کی ساری بستیاں عبرت کا نشانہ بن گئیں۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت لوط علیہ السلام آپ گئے کہاں؟ آپ وہاں سے ہجرت کر کے 18 یا 16 میل دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی میں، آپ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ آج ہم نے اس قصے سے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے سے ہم نے بھی کچھ سیکھنا اور سمجھنا ہے، اور ایک سوال بھی ہم نے کرنا ہے، اور وہ سوال یہی ہے
کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ عذاب نازل کر دے کسی بھی قوم پر. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی قوم پر عذاب نازل کرے. لیکن ہم سوچیں ہم کہ آج وہ کون سا عیب ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم میں تھا اور ہمارے اندر نہیں ہے. آج بتائیے وہ کون سا ایسا جرم ہے، وہ کون سی ایسی بد اخلاقی ہے جسے یہاں بیان کیا گیا کہ جس کی وجہ سے وہ بستیوں کی بستیاں الٹ دی گئیں، وہ ان کے لیے وہ عذاب آ گیا. بتائیے وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی اور وہ خرابی ہمارے اندر نہیں ہے. ہم سوچیں کہ وہ ساری خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پر آسمانوں سے نہ پتھر برس رہے، نہ ہماری بستیوں کو الٹا پلٹا جا رہا ہے، نہ ہی ہم پر طوفان آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی طرح، نہ ہم پر دیگر عذاب نازل ہو رہے ہیں. تو ہم نے سوچنا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. یقیناً اس کی وجہ آمنہ کا لال، نبیوں کا تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. آپ کی وہ ہستی ہے کہ جن کی بدولت اور جن کے باعث اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی امت کو اس اجتماعی عذاب سے بچا لیا ہے. یاد رکھیے کوئی بھی جرم، بالخصوص اللہ وحدہ لا شریک اپنے حقوق کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ایسے جرموں کو کبھی معاف نہیں کرتا جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ ہو. اللہ ظلم کو معاف نہیں کرتا. اللہ مخلوق خدا کے جو دل جلائے جائیں اللہ انہیں معاف نہیں کرتا. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر وہ گنہگار پکڑا جاتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے پوری پوری قوم اور پوری پوری امت اور پوری پوری بستیاں عذاب الہی کے لپیٹ میں آ جاتی ہیں. معزز ناظرین و سامعین، اللہ کے پاکیزہ اور برگزیدہ پیغمبر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تاکہ شیطان کی مکر و فریب کی وجہ سے جو لوگ اس شیطان کے مکر و فریب کا شکار ہو کر اللہ کی نافرمانی میں آ جائیں، گناہوں کے مرتکب ہو جائیں، تو اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیغمبروں کو بھیج دیتا ہے کہ وہ آ کر مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے ہیں. ہمارے نبی کا زمانہ ساری صبح قیامت تک اس سارے زمانوں پر محیط ہے. حضور ہر دور کے لیے ہیں، حضور کی شریعت ہر دور کے لیے، اور حضور کا نظام بھی ہر دور کے لیے ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جو قصص، جو انبیاء کے تذکار ہم یہاں سنتے ہیں تو ہم یہاں سے یہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں. پچھلے اتنے ایام سے ہم بتا رہے ہیں فلاں قوم کو عذاب آیا، فلاں قوم کو عذاب آیا، فلاں قوم پر عذاب آیا. تو اس سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ان قوموں پر عذاب کیوں آیا، وجہ کیا تھی. تو ہم نے ان چیزوں سے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ اللہ کے ہم قریب ہو سکیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہم سے راضی ہو سکے. معزز ناظرین و سامعین، یہ خوبصورت انبیاء کے تذکار کا سلسلہ یہ جاری اور ساری ہے، اور ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ اپنا خیال رکھیے، اور رمضان المبارک اس کی بابرکت اور پرکیف ساعتیں اور بالخصوص یہ عشرہ مغفرت، اس میں کثرت کے ساتھ تسبیح شریف زبان پر رکھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے، کیونکہ یہ کثرت استغفار یہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. کثرت استغفار قبر کے عذاب کا امن دینے والا ہوتا ہے. کثرت استغفار انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، اور کثرت استغفار سے بندہ اللہ کی بارگاہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی، مفتی حنیف قریشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے آج یہ قصہ تھا. اور واقعی یہ جب قصہ میں سنتا ہوں تو کبھی کبھی، بلکہ یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ بات میں شیئر کر رہا تھا اپنی بیٹی سے. یہ قصہ میں نے اپنی بیٹی سے شیئر کیا. 11 سال عمر ہے اس کی. اس نے جب یہ قصہ سنا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بابا یہ آج کل تو بہت زیادہ یہ چیز شروع ہو گئی ہے، اور اس کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسے عذاب کیوں نازل نہیں کرتے. جی
تو میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا، 11 سال کی بچی جب مجھ سے یہ سوال کرے گی تو میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی یہ. تو میں نے کہا جی. اور اس میں فیصل بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی اللہ ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی جہان ہے، وہی ملائکہ ہیں. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. جس نے بستیوں کی بستیاں الٹ پلٹ کے رکھ دیں، جس نے قومیں ہود کو، سمود کو، ان ساری قوموں کو نیست و نابود کر دیا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ہم پر بھی عذاب لائے. لیکن اصل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کی ریزن بتاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرا حبیب میں ان کو اس طرح اوپنلی عذاب اب تیرے آنے کے بعد اس لیے نہیں دیتا کہ تو ان میں موجود ہے. تو یہ حضور سید عالم کے صدقے سے یہ ان کا ایک کرم ہے اس امت پر کہ اجتماعی عذاب اس قوم پر نہیں ہے. وگرنہ مجھے بتائیں کہ وہ جو قومیں لوط کے افعال ہیں، آج ہماری تعلیمی ادارے، ہماری بہت سارے، میں اب کس ادارے کا نام لوں، کس شعبے کا نام لوں، اور اس چیز کو ایک فخریہ انداز سے بطور کلچر یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں، ہم جنس پرستی اور یہ چیزیں، اور اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. اور یہاں تک اسلامی معاشرے کے اندر باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ تو پرسنل میٹر ہے، اس کو کوئی ڈسکس نہ کرے، یہ پرسنل میٹر ہے. یاد رکھیں کہ گناہ اگر کوئی کرتا ہے اسلامی معاشرے میں تو اس کا پرسنل میٹر نہیں ہوتا. اس کا پرسنل میٹر اس وقت تک رہتا ہے کہ جب اس گناہ کا کسی کو بھنک نہ پڑے. جب یہ گناہ کسی کے سامنے آ جائے تو پھر یہ قومی میٹر بن جاتا ہے. اور اسی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت قوموں کے اندر یہ چیزیں آئیں گی تو بدکاری عام ہوگی، یہ ہم جنس پرستیاں ہوں گی. فرمایا پھر ہونا کا زلازل، پھر وہاں پر زلزلے آئیں گے، پھر وہاں زمین ہل جل کے ان کو وارن کرے گی کہ ہے کوئی اس کائنات کو چلانے والا، ہے کوئی جو تم اس کی دسترس سے باہر نہیں ہو. تو یہ ہماری قوم کو سوچنا چاہیے. چلو یہ رمضان شریف کے ہی برکتوں سے ہمیں توفیقات ملتی ہیں کہ ہم تھوڑا دین کی باتیں سنتے سناتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سے یہ بھی ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم انہی ایام سے اپنی مستقبل کو جو ہے نا وہ لائن ٹھیک کر لیں. چلیں جی تھوڑا سا آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب، بسم اللہ کرتے ہیں آپ سے. امام حسن کی بات ہو رہی ہے اور آپ کی آمد سے پہلے جو ہے یہ بات بالکل مطلب وہ میں جب چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے بڑی کچھ چیزیں پڑھ کے نا ایسے نا مطلب سیریسلی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں پڑھ کے، کہ امام حسن کی والدہ جب خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا ان کے گھر میں موجود ہے اور وہ جا کے بتاتی ہیں حضور اکرم کو، تو آگے سے جو آپ کا جواب تھا وہ اتنا خوبصورت ہے. سو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کر لیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بات چیت پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے اس بابرکت اور انتہائی مقدس اور مبارک دن کے حوالے سے تمام مسلمانوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، چونکہ بہرحال ولادت کا دن ایسا ہے جس کی تبریک، جس کی مبارکباد ہر مسلمان کو پیش کرنی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ایک نئے مہمان کی اور رسول اللہ کے قلب مبارک کے دھڑکن کی آمد ہے. یہ سبحان اللہ. دیکھیے یہ جو نبی کریم اور ان کی آل ہیں، ان کے حوالے سے روایات بڑی عجیب و غریب ہیں. صوفیاء بھی کچھ روایات نقل کرتے ہیں، فلاسفہ کچھ نظریات بیان کرتے ہیں، محدثین کچھ احادیث بیان کرتے ہیں. ان سب کو جب ہم ایک جگہ رکھ کر دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، پھر قرآن کی آیات بھی اسی کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے عالم ہستی کی خلقت سے پہلی جس ہستی کو اپنے خلقت کے شاہکار کے طور پر خلق فرمایا ہے وہ نبی کریم کی ذات اقدس ہے اس پورے عالم اور پورے کائنات میں. یعنی دوسرے لفظوں میں عالم خلقت جو غیر خدا ہے، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، ان تمام مخلوقات میں اپنے مرتبے اور اپنے درجے کے اعتبار سے پہلی خلقت نبی کریم کی ذات ہے. سبحان اللہ. زمانے کے لحاظ سے تأخر ہے لیکن مرتبے کے لحاظ سے تقدم ہے. یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے.
इस एतबार से ये जो घराना है, ये जो चादर किसा के नीचे जमा लोग हैं, जिनको हम कहते हैं नबी करीम, जिनको हम कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, जिनको हम कहते हैं इमाम हसन, इमाम हुसैन, और इन सब के दरमियान महवर हस्ती हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये जो हदीस किसा है, जिसको अहले सुन्नत उलमा ने भी नकल किया है और अहले तशय्युअ उलमा ने भी नकल किया है, कि जब वो आए तत्हीर के नुज़ूल का वाक़या हुआ है हज़रत उम्मे सलमा के घर, तो यहाँ पर जब तारुफ़ किया गया, तारुफ़ पेश किया गया कि ये कौन लोग हैं जो चादर तत्हीर के नीचे हैं, तो हदीस में महवर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को बनाया गया। होना ये चाहिए था कि नबी करीम को महवर बनाते, कहते कि ये नबी हैं, ये नबी की बेटी हैं, ये नबी के दामाद हैं, ये नबी के बच्चे हैं, लेकिन हदीस में महवर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को बनाया गया। उसकी वजह ये बयान की जाती है कि नबी करीम का बाकी सबसे रिश्ता कुछ बराह रास्त है, लेकिन बाकी बिल वास्ता है। हज़रत ज़हरा से रिश्ता बराह रास्त है, लेकिन हज़रत अली से बिल वास्ता है, हज़रत इमाम हसन से बिल वास्ता है, हज़रत इमाम हुसैन से बिल वास्ता है, यानी दरमियान में फ़ातिमा ज़हरा अगर न हो तो रिश्ता जुड़ता नहीं है। लेकिन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं जिनका इन सब से रिश्ता बराबर का और बराह रास्त है। उस बराह रास्त रिश्ते की वजह से इस हदीस में इन हस्तियों के तारुफ़ का जो अंदाज़ इख्तियार किया गया, उसमें हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को महवर बनाया गया और महवर बनाकर बताया गया ये ज़हरा के बाबा हैं, ये ज़हरा के शोहर हैं, ये ज़हरा के बच्चे हैं। अब उस एतबार से जब हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे को देखते हैं, तो इन हस्तियों के उस मरातिब में जब हम देखते हैं, तो नबी करीम के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उसके बाद उनसे अगली नस्ल में इमाम हसन मुज्तबा, इनको फ़लासफ़ा ने, जैसे इब्न सीना हैं या जैसे मुहिद्दीन इब्न अरबी हैं, ये शिया नहीं हैं, ये ज़हन में रखें, लेकिन इब्न अरबी हैं, इसी तरह से मुल्ला सदरा हैं, जो ख़ुद जहाँ फ़कीह थे, मुहद्दिस थे, वहीं पर बहुत बड़े सूफ़ी भी थे और फ़लसफ़ी भी थे। इन्होंने जो हदीसें नकल की हैं और आयात से इस्तिंबात किया है, उसमें सादिर अव्वल के तौर पर नबी करीम की ज़ात को लिया है, सादिर सानी के तौर पर अली मुर्तज़ा की ज़ात को लिया है, सादिर सालिस यानी तीसरी मखलूक के तौर पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम लिया है, और चौथे मरतबे पर इसी सीध में इमाम हसन का नाम लिया है, और पांचवें मरतबे पर इमाम हुसैन का नाम लिया है। फरमाया कि ये जो तख्लीक के एतबार से मराहिल और दर्जबंदी है, उसमें इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम उस मरतबे की हस्ती हैं। अब उस मरतबे की जब हस्ती हैं, तो ये चादर तत्हीर में भी हैं, आये तत्हीर की मिस्दाक भी हैं, और आये मुबाहिला की मिस्दाक भी हैं। नबी करीम की औलाद खुद हज़रत ज़हरा के अलावा अगर आप देखें, नरीना औलाद तो नहीं है, बेटियों के हवाले से रिवायात है, लेकिन अगर आप खुद वहाँ पर मैदान मुबाहिला में देखें, तो नबी के बेटे की हैसियत से अगर कोई गया है, तो वो कौन सी हस्ती है? वो यही हस्ती है इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसलिए इन दो बच्चों के लिए नबी करीम का अंदाज़ बड़ा वालहाना और आशिकाना है। ये जहन में रखें, पहले भी मैंने शायद एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि नबी करीम का जो बिहेवियर है ना, ये एक बाप का बिहेवियर नहीं है, ये एक दादा या नाना का बिहेवियर नहीं है, ये इंसान कामिल का बिहेवियर है, नबी खुदा का बिहेवियर है, उस शख्सियत के साथ जो उस मर्तबे पर है जिसका इस्तेहकाक यह है कि नबी इस तरह का बिहेव करें। अल्लाह अकबर। उस इस्तेहकाक की वजह से, लिहाजा जब हम मैं भी रिवायत पढ़ रहा था जब मैं नमाज में था, कि इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों कुश्ती लड़ते हैं, इमाम हसन मुज्तबा इमाम अली भी मौजूद हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा भी मौजूद हैं, और नबी करीम भी मौजूद हैं। तो इमाम हुसैन की और इमाम हसन की इस कुश्ती में हज़रत फ़ातिमा कहती हैं मेरे जान हुसैन, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मेरे जान हुसैन, नबी करीम अचानक फरमाते हैं मेरी जान हसन। तो जब ये फरमाते हैं तो पूछती हैं बेटी, बाबा आप हर इंसान छोटे बच्चे को ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करता है ताकि उसका हौसला बढ़े, आपने उनका क्यों नाम लिया? फरमाया कि आसमानों से भी हुसैन का नाम आ रहा था जब तुम लोग हुसैन का नाम ले रहे थे, इसलिए मैंने उसके मुकाबले में चाहा कि मेरे बेटे हसन का नाम भी उसी तरह से लिया जाए, लिहाजा मैंने हसन का नाम लिया। अल्लाह। मेरी जान हसन।
इमाम हसन का बिहेवियर और उनका अखलाक देखें। एक रावी ने ये लिखा है और बड़ी अजीब है, कहा कि इमाम हसन को मैंने देखा, तशरीफ़ फरमा है, खाना खा रहे हैं, लेकिन सामने एक कुत्ता दोजानो बैठा हुआ है। खाना मुख्तसर सा है, इसमें से एक लुक़मा अपने मुंह में डालते हैं, एक लुक़मा उठाकर कुत्ते के सामने डाल देते हैं। तो वो सहाबी कहता है कि मैंने पूछा कि यब्न अमीरुल मोमिनीन, आप क्यों खुद नहीं खा रहे, कुत्ते को दे रहे हैं? फरमाया कि मुझे हया आती है कि एक भूखा जानवर मौजूद हो और उसको दिखाकर मैं खाना खाऊं और वो भूखा रहे। सुभान अल्लाह। आज ऐसी बहुत प्यारी प्यारी बातें आप सबको सुनने को मिलेंगी। हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रहिए रिजवान, और आपके साथी भी साथ मौजूद हैं, तारुफ भी करवा दिया करें यार। ताबिश महमूद हैं हमारे साथ और नासिर अल्ताफ़ हैं आज। अच्छा, एक नवाब शाह से, एक मंडी बहाउद्दीन से। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं वक्त का फ़ायदा उठाते हुए आज मुफ्ती साहब आपसे एक दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ। हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके और इमाम हसन तक शजरा सुनना चाह रहे हैं आपसे। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा। आपका शुक्रिया। हमारे एक दोस्त हैं सैयद खालिद शाह साहब, उनकी तरफ से भी आया था जी कि आज आपने शजरा सुनाना है। जी जी तो बिल्कुल। मैंने कहा चलें, आपके हो गया। मैं थोड़ी सी बात करके उसको फिर लेके आऊँगा, दरमियान में अपनी गुफ्तगू में लेके आऊँगा। खलीफे राशिद, जिगर गोशे मुस्तफ़ा, नूरे चश्मे सैयदा ज़हरा, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा, आज उनका योम विलादत है और आज मेरे नबी के चमनिस्तान में पहली बहार आ रही है। सुभान उस अल्लाह। चमनिस्तान की पहली कली खिल रही है। मैं तमाम आलम इस्लाम को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। मैंने उस दिन सैयदा ज़हरा पाक की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते हुए एक जुमला कहा था कि ये जो घराना है हुजूर पाक का घराना, और बिलखुसूस ये जो हस्तियाँ हैं हज़रत सैयदा ज़हरा, इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अली, ये हस्तियाँ क़यासी नहीं हैं, ये वराउल वरा है। क़यासी का मतलब ये है कि इनके कमालात, इनकी अज़मतें और शानें अगर हम अक्ल के तराजू पे तोलने पे आएँ तो वहाँ हमारी अक्ल का तराजू जवाब दे जाएगा। बेशक बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि कहीं पर किसी सहाबी को कमाल मिला है उनके जिहाद की वजह से, उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए बहुत बड़ी काविशें और कोशिशें की हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कहा अमीन व आज़िल उम्मा, किसी के लिए कहा ये सैफुल्लाह है, किसी के लिए कहा कि ये अल्लाह का शहर है। ये जो हजरात हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब मेरे नबी ने कहा था अल हसन वल हुसैन व सय्यदा शबाब अल जन्ना, इन्होंने नमाजें कितनी पढ़ी थीं, इन्होंने रोज़े कितने रखे थे, इनकी दाढ़ियाँ कितनी लंबी थीं, इनके इमामे कैसे सजे थे, इन्होंने हज कितने किए थे, इन्होंने जिहाद कहाँ कहाँ किया था। भाई ये तो भी बच्चे हैं, और अजमत ये है कि जन्नती जवानों के सरदार बना दिए गए। अल्लाह अकबर। तो वैसे मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ कि हम लोग कहीं पर भी एक छोटे बच्चे को काउंसलर की सीट नहीं देते, बल्कि आम तमाम फ़िक़ा का मुत्तफ़क़ा तौर पर यह है कि छोटा बच्चा नमाज नहीं पढ़ा सकता है, और कहीं पर भी ये किसी भी ओहदे पर आपके कानून के मुताबिक पूरी दुनिया में यह है कि बच्चे को आप कोई भी ओहदा नहीं देते हैं। तो कभी इस कौम ने बारगाह रसालत में सर झुका के हाथ जोड़ के अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, यहाँ तो बच्चों को कोई मुसल्ला नहीं देता, यहाँ तो बच्चों को कोई काउंसलर नहीं बनाता, आपने बच्चों को जन्नत का सरदार बना दिया है। अल्लाह अल्लाह, नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेर खुदा है। ये घराना जिनकी आज हम बात लेकर आ रहे हैं, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा, ये खलीफे राशिद हैं। मैंने एक लफ्ज़ बोला था कि ये खलीफे राशिद हैं, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खिलाफत मिन बादी सलासून सना, मेरे बाद जो खिलाफत राशिदा अला मिनाजुस सुन्नह है वो 30 बरस है। और हम आले सुन्नत व जमात में अपने मकतबे फ़िक्र की बात करूँगा, हमारे नज़दीक इस बात पर इजमा है कि हज़रत इमाम हसन मुश्तबा के 6 महीने जब मुकम्मल हुए तो ये 30 साल पूरे हो गए, और ये खलीफा राशिद
खिलाफत राशिदा अला मिनाज सुन्ना के इस मनसब पर कौन जलवागर हो रहा है? ये मेरे नबी का नवासा, मेरे नबी के कंधों की सवारी करने वाला, मेरे हुजूर की आंखों की ठंडक, दिल का चैन, हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा, ये खलीफा राशिद हैं। और मैं यहाँ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये खिलाफत ने इनको अजमतें नहीं दी हैं, खिलाफत ने इनको नहीं सजाया है, बल्कि इनके उस मसनद पर बैठने से खिलाफत का रंग बन गया, अल्लाह अकबर, खिलाफत सज गई। वाह वाह वाह, ये वो अजीम हस्तियां हैं। वाह, तो वाह। इनका हसब भी बेमिसाल है, इनका नसब भी बेमिसाल है। सुभान तो अल्लाह। आपने जो कहा है तो मैं उसकी तरफ जाता हूं। इनका नसब क्या है, इनकी असल क्या है? अस्लुआ साबितुन व फरुआ फिस समा। ये वो हैं कि इनकी असल साबित है, ये वो नामालूम लोग नहीं हैं, ये साबित है इनकी असल। व फरुआ फिस समा, और इनकी फरों का उरूज भी आसमानों के अंदर है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे बेयारत, बेयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शे, मुतवश्शे के बेटे लमकने एक नाम, लमकने एक नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुलहात, जुलहात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे लहीसा, लहीसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे होद, होद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब के दो बेटे अब्दुल्ला, अबू तालिब, अब्दुल्ला, अबू तालिब, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा फातिमा जनाब हजरत अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे दूसरे बेटे अबू तालिब, अबू तालिब के बेटे मौला अली, मौला अलियो सैयदा ज़हरा का निकाह आसमानों पर हुआ गए। और अब दुनिया में जो जलवागरी हो रही है, तो आज के दिन 15 रमज़ानुल मुबारक को जलवागर हो गए हसन मुजतबा। इसीलिए फिर हमें ये कहना पड़ता है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक जनाबे इमाम हसन मुज्तबा सूरत में हूबहू मेरे हुजूर के, मेरे नबी की तस्वीर थे, सर से लेकर सीने तक ये मुशाबेत मेरे नबी की इमाम हसन ने, और वहां से लेकर पांव तक इमाम हुसैन, ये मेरे नबी के मुशाबे हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं मेरे नबी की तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। इसलिए सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूबसूरत अंदाज, शुक्रिया शुक्रिया, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ेंगे मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब की तरफ। और खुलफाए राशिदीन का ज़िक्र हुआ है, तो खुलफाए राशिदीन और दीगर सहाबाए कराम की नज़र में हज़रत हसन बिन अली का मकाम क्या था, हम ये भी जानना चाहेंगे। तरस के साथ आनी चाहिए, हैं? मोहब्बत अपना अपना अंदाज है, अपना अपना अंदाज है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस शख्सियत को हम
خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، بیٹھے ہیں، خوشی کا، مسرت کا، محبت کا، ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، یہ وہ خوشی ہے جس خوشی نے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش فرمایا ہے۔ اس خوشی سے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خوشی آئی ہے۔ نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے۔ تو میں آگے تعریف کرنے سے پہلے یہ جملہ کہتا جاؤں کہ دنیا میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے بچوں کی تعریف کریں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بچے تعریف کے قابل ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بچے تعریف کے قابل ہوں، مگر جس کی وہ اولاد ہوتی ہے وہ خوش ضرور ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے تعریف کی جاتی ہے، لیکن آج جن کی تعریف کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ تعریف کے قابل بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی تعریف کی جائے تو ان کی تعریف سے خود تعریف اور مدح سرائی قابل تعریف ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی بات، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کی تعریف کریں تو شاید ثواب تو ہوگا، مگر جن کی تعریف ہم یہاں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کی تعریف کرنا ثواب بھی ہے، عبادت بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ بے شک۔ اور چونکہ سوال مجھ سے آپ نے بڑا زبردست کیا تو میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اٹھایا ہوا دونوں ہاتھوں پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حسن بن علی کی زبان نکل رہی ہے ہنستے ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے گرمی کے اندر حضور کو اتنا مسکراتے دیکھا کہ میں نے پہلی مرتبہ نبی کریم کے جبڑے دیکھے۔ اللہ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچوں کو کھلا رہے ہیں، ایک کو بھی بازو سے پکڑا ہوا ہے، دوسرے کو بھی بازو سے پکڑا ہوا ہے، تو پیچھے سے جا کر سیدنا صدیق اکبر نے حضرت حسن بن علی کو اٹھا لیا تو اشارہ کر کے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں بیٹا کس کا ہے؟ فرمایا بیٹا آپ کا ہے لیکن تصویر مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ جب خطبہ دینے کے لیے آپ کے وصال کے بعد تشریف لائے مسجد نبوی کے ممبر پر، تو روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے آتے ہی سب سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ شروع نہیں فرمایا، آپ نے سب سے پہلے حضرت علی کو دیکھا۔ پورا ایک غم کا ماحول تھا، صحابہ اکرام کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں کہ کچھ دن پہلے نبی کریم ہمارے درمیان موجود تھے، آج پردہ فرما گئے۔ تو آپ نے سب سے پہلے حضرت علی کو بلایا، فرمایا آپ تشریف لائیے۔ فرمایا بچے کہاں ہیں؟ فرمایا وہ بیٹھے ہوئے کونے میں۔ فرمایا انہیں لے کر آئیے۔ جب دونوں بچوں کو حضرت حسن اور حسین کو لایا گیا، ایک کو دائیں بٹھایا دوسرے کو بائیں بٹھایا، اور پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے میرے پیغمبر کے صحابہ، آقا دو عالم پردہ فرما گئے ہیں، آج کے بعد جب بھی تمہارا دل کرے مصطفیٰ کی زیارت کا تم نے انہیں دیکھنا ہے۔ میں آگے بڑھوں تو اگر خلفائے راشدین سے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ایک اور روایت بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جانے کے بعد بہت زیادہ بیمار رہیں، آپ کے اکثر سر میں درد رہتا تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ میں سخت بارش ہوئی تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ بارش ہو رہی ہے، بچوں کو تلاش کر کے لایا جائے۔ خادمہ بڑی دیر گئی تلاش کرنے کے لیے، بارش میں بھیگی ہوئی واپس آئی اور واپس آ کر عرض کرتی ہے جی بچے نہیں ملے۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا اماں جان فرماتی ہے تم نے کہاں تلاش کیا؟ فرمایا میں نے پورے مدینہ میں دیکھا۔ فرمایا میرے بچے جب بھی نہ ملے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ابو بکر صدیق کے گھر جایا کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا چونکہ قد بھی دراز تھا، موٹی لمبی آنکھیں تھی، سرخ گال تھے اور خوبصورت آپ کے نانا جان کی طرح گھنگریالے بال تھے، اور آپ جب چلتے تو آپ کے چال چلن میں بہت ساری ایسی عادات تھیں جن سے حضور کی یاد تازہ ہو جاتی۔ یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ بچوں کو چوما جاتا ہے مگر آپ ان کو سونگتے بھی ہیں؟ فرمایا یشمہما و یدمہما الی، ابو بکر میں چومتا اس لیے ہوں کہ میرے بیٹے ہیں، میں سونگتا اس لیے ہوں کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ان کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے، تو عبداللہ ابن عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خادم آئے، خادم نے کہا کون ہے؟ کہا جی میں ان کا بیٹا ہوں حضرت عمر کا، کیا میرے والد صاحب فارغ ہیں، بات ہو سکتی ہے؟ کہا جی اس وقت سرکاری معاملات میں مصروف ہیں، بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے منع فرمایا۔ پیچھے دیکھا تو حضرت حسن بھی کھڑے تھے، تو والد صاحب نے پوچھا کون کون تھا؟ کہا جی آپ کے بیٹے تھے، میں نے منع کر دیا۔ کہا اور کون تھا؟
کہا جی حضرت حسن بن علی تھے. حضرت عمر خود کھڑے ہوئے, خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, خود اٹھ کر دروازے پہ آئے, آواز دی حسن تشریف لائیے. حضرت حسن تشریف لائے, انہیں بازو سے پکڑا, اپنی مسند پر بٹھایا. فرمایا آپ واپس کیوں چلے گئے؟ فرمایا آپ نے اپنے بیٹے کو واپس کر دیا تو میں بھی واپس ہو گیا. فرمایا وہ میرا بیٹا ہے, تم نبی کے بیٹے ہو. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اپنی خلافت سنبھالنے کے بعد حضرت علی کے گھر جاتے ہیں. اگر اجازت دیں تو 1 منٹ بات لمبی ہو جائے گی, میں 1 منٹ آپ کا لوں گا. حضرت عثمان غنی حضرت علی سے کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں آپ امیر المومنین ہیں, آپ مجھے کہہ دیتے میں آپ کے دروازے پر آ جاتا. فرمایا نہیں, اگر میں آپ کو اپنے پاس بلا لیتا تو میرے ثواب میں کمی آ جاتی. فرمایا آپ حکم تو کیجیے, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا آپ کے بچے بڑے ہو گئے, آپ ان کی شادیاں کروائیے. فرمایا ان کے مکانات, ان کے لیے رشتے, رشتوں کے لیے خرچہ. تو گودڑی سے جبے کے اندر سے ایک بڑی اشرفیوں کی تھیلی نکالی. فرمایا یہ خرچہ ہے. مکانات کی بات ہے, الہامہ میں جو 2 خوبصورت مکان بنے ہیں جن کا آج تک کسی کو نہیں پتا, ایک میں نے حسن کے لیے بنایا, ایک حسین کے لیے. اللہ اکبر. بیٹیوں کے رشتے کی باری آئی, فرمایا میری بیٹیاں حاضر ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ بنت عثمان حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ طیبہ تھیں. اچھا یہاں سننے والی جو بات ہے وہ بڑی قابل غور ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے 2 خادم دیے, دونوں صاحبزادوں کو, ایک کو بھی دوسرے کو بھی, کہ بھئی یہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں. 2 غلام دیے. ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت حسن بن علی اپنے سر پر گھر کے لیے لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے آ رہے ہیں. تو فوری طور پہ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حضرت حسن بن علی ہیں. اب امیر المومنین حضرت عثمان سسر بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دوڑے اور دوڑ کر جا کر لکڑیاں ان کے سر سے پھینکی نیچے. پھر فرمایا بیٹا میں نے آپ کو 2 غلام نہیں دیے؟ حضرت فرمایا ایک اپنے علاقے میں جا کر فوت ہو گیا اور دوسرا بیمار ہے, تو میں نے کہا آج میں اپنے گھر کا کام خود کر لیتا ہوں. اس جملے پر توجہ کیجیے گا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ایک غلام فوت ہو گیا, دوسرا بیمار ہو گیا, یہ غلام جو حاضر ہے سبحان اللہ, ان کے ہاں یہ مقام تھا. جب تک ہم صحابہ اکرام کو نہیں سمجھیں گے ہمیں اہل بیت کا مقام کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہمارے اہل سنت والجماعت حنفی, شافعی, مالکی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, تمام مکاتب فکر میں سب کو پتہ ہے یکساں کیا ان کا علمی مقام ہے. جی بالکل. ایک جنازے سے واپس آئے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اپنے سر سے پگڑی اتاری, ایک روایت کے مطابق اپنے کندھے سے چادر اتاری, حضرت حسین کے جوتے صاف کیے, اور پھر دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت حسن بن علی کے پاؤں صاف کیے. تو حضرت حسن چونکہ خود بہت زیادہ عجز و انکساری تھی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بوڑھے ہیں, میرے والد کی عمر کے ہیں, اور آپ کے یہ انداز محبت یہ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ فرمایا آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا دل میں خواہش تھی کہ پگڑی میری ہو اور پاؤں حسن کے ہوں, پگڑی میری ہو جوتے حسین کے ہوں. فرمایا وہ کیوں؟ کہا یہ وہ پاؤں ہیں جن پاؤں کو میں نے محمد مصطفیٰ کے سینے سے لگتے دیکھا. اللہ تعالی ہمیں ان کی کامل محبت نصیب فرمائے. آمین آمین ثم آمین. چھوٹا سا بریک سے واپس آ رہے ہیں. جی ہاں, السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. سبھی کوشش میں ہیں کہ جو تھوڑا تھوڑا نذرانہ عقیدت پیش کریں, بیکاز آج ولادت کا دن ہے امام حسن کا, اور ہم سب بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ سب کی خدمت میں کچھ ایسے واقعات پیش کیے جائیں, کچھ ایسی باتیں پیش کی جائیں. بڑی خوبصورت بات مفتی ابو محمد صاحب نے یہاں پہ فرمائی, اور جو مقصد تھا وہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کا مقصد تھا. جیسے مفتی حنیف قریشی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری عقل سے بالا تر ہیں کچھ چیزیں. اس چیز کو تو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پھر بہت ساری لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, اور کمپیریزن, آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کیوں اس طرح سے کمپیریزن کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ازل سے ہیں, اور جب تک یہ دنیا ہے تب تک وہ چیزیں اسی طرح سے رہیں گی. آپ کو انڈرسٹینڈ اگر کرنا ہے تو وہ عقیدت انڈرسٹینڈ کریں, وہ محبت, وہ پیار, وہ جذبہ جو اہل بیت کے لیے تھا تمام صحابہ کرام کا, بیکاز اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, لیکن اب اگر آپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ آپ
جیسے مفتی ابو محمد صاحب ابھی فرما رہے تھے 2 سیکنڈ کے لیے میں کیونکہ واقعہ سنا ہوا ہے تو میں یہ اس سوچ میں چلا گیا تھا کہ آپ کے سسر بھی ہیں, ٹھیک ہے, وقت کے خلیفہ بھی ہیں, اور سوچیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا غلام ہوں. انہوں نے اگر ادب کو اپنے اوپر, ان کی محبت عقیدت ادب کو اپنے اوپر لازم اتنا کیا تو پوری امت سے ایک سوال بنتا ہے کہ پوری امت پر ادب کس حد تک واجب رہے گا. میں ایگزیکٹلی یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. پروفیسر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس بات کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں تاکہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جب ہم ان کی سیرت اور زندگی پر نظر ڈالتے ہیں ان ہر میدان میں درجہ کمال پر ہے, عبادت میں, سخاوت میں, ریاضت میں. اور اب یہ دیکھیے کہ حضرت کی عمر اب 47 سال تھی. 25 دفعہ تو آپ بیت اللہ گئے پیدل, اب اندازہ فرمایا 25 مرتبہ. اور روایت کے الفاظ ہے وہ بین و نجائب, آپ کو اونٹ حاصل تھے لیکن اللہ کی عظمت آپ کے دل پر اتنی چائی کرتے, فرمایا کرتے تھے مجھے شرم آتی ہے کہ میں دنیا سے جاؤں اور میں نے پیدل اللہ کے گھر نہ پہنچا ہوں. اللہ. عبادت میں دیکھیں ان کی مثال نہیں ہے, اور سخاوت میں دیکھیں ان کی مثال نہیں, امت کی خیر خواہی میں دیکھیں ان کی مثال نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت جو آپ نے دی تھی, جب حضرت حسن تشریف لائے, آپ خطبہ دے رہے تھے, حضرت حسن تشریف لائے, آپ نے ممبر کے ساتھ بٹھا لیا. کبھی آپ حسن کو دیکھتے, کبھی صحابہ کو دیکھتے, پھر آپ فرماتے ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے, عسیٰ ان یصلح بی بین فئتین عظیمات بین فئتین من المسلمین, یہ میرا بیٹا ہے, سید ہے, یہ سردار ہے, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ 2 مسلمانوں کے گروپوں میں صلح کروائے گا. اور دیکھیں یہ آپ کی بشارت کیسے پوری ہوئی جب معاویہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں شام کے لوگ نکل آئے, اور آپ کی قیادت میں 40,000 لوگ تھے, دونوں فوجیں سامنے تھیں, ایک اشارہ تھا, لیکن آپ فرمانے لگے میں مسلمانوں کا خون نہیں ہونے دوں گا. آپ حضرت معاویہ حق میں دستبردار ہو گئے اور فرمایا کہ میرا حق ہے تب میں چھوڑتا ہوں, اگر معاویہ کا حق وہ لے لے, اور حق دماء المسلمین, آپ مسلمانوں کا خون نہیں بہنے دوں گا. یہ وہ بشارت تھی جو اللہ کے رسول نے دی, اس لیے اس سال کو سنۃ الجماع کہتے ہیں, ایک متفق جماع. تو حضرت کے کمالات اتنے, امت کبھی ان کا احسان نہیں جتا سکتی. بالکل. یہ اتنے بڑے محسن امت کے, امت کو جمع کیا انہوں نے. اور پھر دیکھیں آپ کتنے عظیم انسان تھے. دیکھو ہر انسان اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ اپنے منہ میں ڈالتا ہے, لیکن مزہ یہ ہے کہ لقمہ آپ کے ہاتھ ہو, دوسرے کا منہ ہو. حضرت میں یہ تعریف, یہ خوبی تھی کہ آپ خود اپنے نہیں جمع کیا. کبھی کوفہ میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا, خاطب علی رضی اللہ تعالیٰ, ان الحسن جمع اموال مالا لیقسموا بین الناس. حسن نے بہت سے مال, جو ابن عساکر کی روایت صحیح روایت ہے کہ حسن نے بہت سا مال جمع کیا تاکہ لوگوں میں تقسیم کرے. اب دیکھیں, اب جب لوگ آپ تشریف لائے, آپ نے جو اعلان کر دیا, لوگ آ گئے مسجد میں, مسجد بھر گئی. تو حضرت حسن تشریف لائے, آپ فرمانے لگے انما جماعت لفقراء المسلمین, یہ میں نے مسلمانوں کے فقیر مسلمانوں کے لیے جمع کیا. آدھے لوگ اٹھ کر چلے گئے کہ ہم تو فقیر نہیں ہیں. آپ دیکھیں یہ ہستیاں, ان کے زمانے میں کتنی خوشحالی تھی, کتنی خوشحالی تھی. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے محبت ہمارا ایمان ہے. بالکل. رسول اکرم حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں, میں ایک دن رسول اکرم کے ساتھ بازار گیا تو راستے میں رسول نبی اکرم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر گیا. فرمایا این اللوکا, این اللوکا, منا کہاں ہے, منا کہاں ہے. تو آئے تو حضرت حسن دوڑتے ہوئے چلے آئے.
تو رسول اکرم کو اٹھایا, اپنے کندھے پر بٹھا لیا, کندھے بٹھا کر آپ تشریف لائے اور بیٹھ کر لے گئے. تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حسن کے منہ میں ڈالا. یعنی آپ دیکھیں کیسی محبت ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت حسن کا نام ہے ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ایک دفعہ کا سعید المقبری روایت کرتے ہیں جو حضرت ابی ہریرہ کے شاگرد ہیں, بہت سی روایت ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ان کی. ایک تو حضرت حسن تشریف لائے تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت حسن, انہوں نے کہا السلام علیکم, ہم سب نے سلام کا جواب دیا. حضرت ابی ہریرہ کو ہم نے بات بتایا کہ حضرت حسن تشریف لائے تھے اور اس طرح انہوں نے سلام کیا. حضرت ابی ہریرہ پیچھے بھاگے, پیچھے بھاگ کر کہہ رہے السلام علیکم علیکہ یا ابن رسول یا ابن بنت رسول اللہ انت سیدی انت سیدی. لوگوں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول نے کہا یہ سید, محمد کا میں کیوں نہ کہوں. تو یہ صحابہ کرام کی بے پناہ آپ سے محبت تھی, اور آپ اتنے عظیم انسان دیکھیں کہ یہ جہاد کیا آپ نے افریقہ, جب حضرت عثمان کے زمانے فوج آپ ان جماعت میں شامل ہیں. سبحان اللہ. اسے تبرستان اور جرجستان میں آپ نے جہاد کیا. تو اللہ آپ کی ہستی وہ ہے جن کے احسانات ہم کبھی بھول نہیں سکتے, جن کی کتنی بھی تعریف کریں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات, کیا بات. میں دیکھیں اب وہ مفتی نوید عباسی صاحب, میں جانتا ہوں کہ آپ کی طبیعت ابھی تک صحیح نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا آج کے دن کے حوالے سے ہم کل واپس آئیں گے اپنے ٹاپک پہ, بے فکر رہیے آپ. جی. محمد صلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ابھی ہمارے قاری صاحب نے بھی یہی آیہ مبارکہ سیاق و سباق سے تلاوت کی ہے اور آپ نے ماشاءاللہ اس کا ترجمہ پیش کیا. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ پیغام دے رہی ہے کہ اے حبیب آپ ان سے یہ کہیے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں طلب کرتا. یعنی تم گمراہ تھے, دلالت میں تھے, بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, تمہیں قرآن دیا, رشد و ہدایت دی, میں اس پر کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى, میں اپنے قرابت داروں کی محبت تم سے سوال میں مانگتا ہوں. اب حضور علیہ السلام کے قرابت دار کون ہیں؟ جو جتنا حضور سے قریب ہے وہ حضور کا قرابت دار ہے. یعنی وہ تو ابھی یہاں جو آیہ تطہیر کی بات ہوئی اور نبی علیہ السلام کے وہ خاص اہل بیت یعنی جن کو چادر کے نیچے لیا گیا ان کی بابت, تو یہ نبی علیہ السلام کے قرابت دار ہیں اور ان کی محبت حضور نے مانگی ہے. اور ان کی محبت, فیصل قریشی صاحب آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کر دوں, جو میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں. ابھی ماشاءاللہ پروفیسر صاحب نے گفتگو کی, مفتی ابو محمد صاحب نے کی ہے, ہمارے قبلہ قریشی صاحب نے کی ہے, یہ ثنا خان منقبت پڑھ رہے ہیں, یہ ہم سب کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے, اس پر ملے گا کیا؟ یہ جو ہم محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں, یہ جو عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں, یا جو روایات کے مطابق انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان ذی النورین نے, حضرت مولائے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے, حضرت فاروق اعظم نے, ان حضرات نے جو محبتوں کے خراج پیش کیے, کیوں کیے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ان کے پیش نظر تھا. حضرت ابو ہریرہ اگر ان کے نالین صاف کر رہے ہیں, جو روایات یہاں پڑھی گئی وہ فضائل کے باب میں, اور فضائل کے باب میں تو روایات پر جرا نہیں ہوتی اور وہ قبول ہوا کرتی ہیں, تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی درجتی یوم القیامہ. جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے, یعنی امام حسن و امام حسین سے محبت کی, ان کے بابا علی سے محبت کی, ان کی ماں زہرا سے محبت کی, قیامت کے دن وہ جنت میں ہوگا, لیکن عام جنت میں نہیں, اس جنت میں ہوگا جس جنت میں اللہ کا رسول بھی موجود ہوں گا. یعنی میری معیت میں, کان معی درجتی یوم القیامہ. تو فیصل قریشی صاحب, یہ جو حضرات ہیں اور خاص طور پر جس شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, حضرت امام حسن مجتبیٰ, یہ سیدہ زہرا کے گھر کی پہلی خوشی ہے, یہ مولا علی کے گھر کا پہلا پھول ہے.
انہیں دیکھ کر کون خوش ہوا؟ رسول اللہ خوش ہوئے، انہیں دیکھ کر حضرت علی خوش ہوئے، انہیں دیکھ کر جناب سیدہ خوش ہوئی، اور اس پر اتفاق ہے کہ ان کو دیکھ کر جب بھی یہ باہر آتے نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ خوش ہوتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام اپنا ممبر چھوڑ دیتے اور ممبر سے اتر کر حضور ان کو سینے سے لگا دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ سردی کے موسم میں نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے پہنچا تو نبی علیہ السلام ایک چادر میں کچھ لیے ہوئے مجھے محسوس ہوا، میں نے اپنی بات کی، اپنا سوال کیا، جواب ملا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہیے ابو ہریرہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے کوئی چادر اوڑھ رکھی ہے اس کے اندر کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یوں چادر کھولی تو ادھر سینے کے ساتھ نبی علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو لگا کے رکھا تھا، ادھر امام حسین کو لگا کے رکھا تھا، اور یہ لگا کر گویا ابو ہریرہ نے اس روایت کو بیان کر کے صبح قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دیا ہے، جن کو حضور نے سینے سے لگایا ہے انہیں ہم نے سینے سے لگانا ہے۔ محترم فیصل قریشی صاحب، گزارش یہ ہے کہ آج ہم نقش نالین کو تو اپنے سینوں پر سجاتے ہیں، سجانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ نبی علیہ السلام کا نالین نہیں ہے، وہ پلاسٹک کی، وہ لوہے کی دھات ہے جو ہمارے کسی کارخانے میں بنتی ہے، وہ عام پلاسٹک ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ڈھال کر نقش بنا دیا جاتا ہے نالین کا تو وہ ہمارے امامے پر بھی، ہمارے سینے پر بھی، سبحان اللہ، ہمارے کپڑوں پر بھی وہ سجتا ہے۔ اور لوگ کہتے اس کو سجا کے کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہم حضور کے غلام ہیں۔ کیوں؟ وہ نالین، اور نالین کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پائے اقدس کو کانٹے سے بچانا، تپتی ہوئی ریت سے بچانا۔ وہ نالین نہیں ہے، ہزاروں سال بعد اس نالین کی طرح دکھنے میں ایک نقش وہ سینے پہ لگے تو سبحان اللہ کار ثواب ہے۔ اور اگر ہم اہل بیت کو چھوڑ دیں، اہل بیت اطہار سے ہم تعلق توڑ لیں، ان کی بابت ہم کمی اور کوتاہی تلاش کریں تو ہم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم نالین لگاتے ہیں وہاں ہم حسنین کو بھی اپنے سینے سے لگائیں، ہم وہاں حسنین کو بھی ہم اپنے سر پہ بٹھا کر یہ پیغام دیں ہماری زندگیاں یا رسول اللہ کے لیے ہیں یا رسول اللہ کی اہل بیت اطہار کے لیے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار طیبین طاہرین اور خاص طور پر حضرت امام حسن مجتبیٰ جن کا پوری امت پر احسان ہے، جو عظیم المرتبت انسان ہیں، جنہوں نے ہر لمحہ ہر لحظہ ہر آن صحابہ کو خوش کیا ہے، جنہیں دیکھ کر حضور کا ہر صحابی خوش ہوتا تھا۔ کیوں؟ وہ تصویر مصطفیٰ تھے، تو انہیں دیکھ کر بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے اور ان کو بیان کر کے بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خوشیوں میں ہمیشہ رکھے اور ان نفوس قدسیہ کے ساتھ ہمارا محبت پر خاتمہ فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب نے نا ایک بڑا خوبصورت ذکر کیا اس حوالے سے، بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ ہمیشہ کوشش رہی امام حسن کی کہ وہ پیدل سفر کریں حج کے لیے۔ بڑی یہ ایک خوبصورت سی بات ہے، ایک الگ محبت ہے یہ بھی پروردگار سے۔ تو جو امام حسن پیش کیا کرتے تھے تو یہ سفر تھا حج کا، یہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، اور جو وہ اللہ کی راہ میں جو صدقات اور خیرات کرتے تھے، اس حوالے سے بھی شاہ صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات کی جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے مفتی ابو محمد صاحب نے جو خوبصورت گفتگو کی، کیونکہ اس وقت امت کو اس گفتگو کی ضرورت ہے جو حضرت نے فرمائی کہ ہمیں امت کو متحد کرنا ہے، اور صحابہ اکرام حضور کی آل سے وہ پیار کرتے تھے جس کی مثال انہوں نے پیش کی، بے شک، اور سپہ سالار صحابہ سے صدیق اکبر امام حسن مجتبیٰ کو کندھے پہ بٹھاتے اور خوشی کا اظہار کہ یہ رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے۔ تو کیا ہمیں یہاں تمام علماء کو، پوری امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت جدا نہیں ہے، یہ ایک ہی۔ واہ واہ واہ۔ اہل بیت نے صحابہ سے پیار کیا اور صحابہ نے اہل بیت سے پیار کیا۔ یہ اہل سنت کا، یہ حضور کے غلاموں کا، اور یہ صحابہ اور اہل بیت کے جو عاشق ہیں، جب یہ متحد ہوں گے خدا کی قسم امت یوں متحد ہوگی۔ تو ایسی روایتیں کہ جو صحابہ اور اہل بیت کو منتشر کرنے کے لیے منافقین کی روایت بیان کی جاتی ہے، اس سے گریز کر کر صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں
बताएं ताकि आने वाली उम्मत मुत्तहिद हो, और जहाँ एक हाथ में सहाबा का दामन हो, एक हाथ में अहले बैत का दामन हो, ताकि हम मुंतशिर भी ना हो और उम्मत को भी मुत्तहिद कर दें। वाह। और याद सुभान रखें, अल्लाह। नालान पाक मुस्तफ़ा आएगा ही उसके सीने पर जिसके दिल पर हुजूर के शहदादों की नालान हो। सुभान क्योंकि अल्लाह। ये नहीं हो सकता कि जहाँ रसूलुल्लाह की नालान हो, शहदादों की नालान भी वही होगी। अब अल्लाह आइए, अकबर। शाह अल्लाह के प्यारे साहब, शाह हबीब साहब, मैं माजरत के साथ आपको रोक रहा हूँ, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि गालिबन लाहौर में अजान का वक्त हो गया। आइए। जी एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद। और आज मैंने जैसे कहा था कि बहुत ख़ास व ख़ास दिन है, चूँकि विलादत का दिन है इमाम हसन का, उनके हवाले से आज यहाँ पे गुफ्तगू की जा रही है। और बड़ी प्यारी बात कर रहे थे सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे भी बात हो रही थी और ब्रेक आ गया इसलिए हमें रुकना पड़ गया। हज के हवाले से मैं चाह रहा था आपके जो सफ़र का अंदाज़ था उसको थोड़ा सा अगर उस पर तस्करा कर लिया जाए तो फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। सुभान अल्लाह। सिब्त रसूल, राकिब दोश मुस्तफ़ा, शबी रसूल हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन नुफूस कुदसिया में से हैं कि कुर्बान जाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चंद हजरात को के लिए ये इरशाद फरमाया, इसमें इमाम हसन मुश्तबा भी शामिल है। आपने फरमाया बी अबी व उम्मी, क्या है हसन मेरे माँ बाप तुझ पर फ़िदा हो, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। और कुर्बान जाइए इमाम हसन मुश्तबा शबी रसूल हैं, और ये वो हस्ती हैं कि जिनको घुट्टी अल्लाह के रसूल ने दी। सुभान अल्लाह। जिनका नाम अल्लाह के रसूल ने रखा। सुभान अल्लाह। और जिनके कानों में अजान रसूल खुदा ने दी। सुभान अल्लाह। सबसे पहले जिनके कानों में आवाज़ सुनाई दी वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज़ अजान। अल्लाह अकबर। और ये वो हस्ती हैं कि जब सजदे की हालत में अल्लाह के रसूल के पुश्ते मुबारक पर आ जाएं तो अल्लाह के रसूल अपने सजदे को तवील कर दें। अल्लाह अकबर। ये वो हस्ती हैं कि जब हुजूर अपने कंधों पर आगोश करें तो हुजूर की मुबारक जुल्फ़ों से खेलते हों, और देखने वाला शख्स मुखातब होकर कहे अल्लाह के रसूल से कि सवारी कितनी प्यारी है। अल्लाह के रसूल फरमाएं सवारी तो प्यारी, देखे सवार कितना प्यारा है। अल्लाह, यानी कितना लाड, कितनी मोहब्बत। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवागर हैं कि इमाम हसन मुश्तबा दोनों शहदादों में से एक मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं, और क्योंकि जुब्बा है करीब था कि आपके पेहन से पाँव लगे और आप ज़मीन पे तशरीफ़ लें, गिर पड़ते। अल्लाह के रसूल खुतबा इरशाद फरमाते, मिंबर से उठते और फ़ौरन जाकर अपनी मुबारक आगोश में ले लेते कि शहजादा कहीं ज़मीन पे ना गिर जाए। यानी कितने लाड से तरबियत फरमाई, हमेशा अपना बेटा कहा। और उस तरबियत का असर देखें कि इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सहाबा में सबसे ज़्यादा हज अगर किसी हस्ती के हैं तो इमाम हसन मुश्तबा में तारीख़ में 25 हज है। और ये भी है कि आपने पैदल हज भी फरमाए। हज़रत यहाँ से हाजी जब जहाज़ पर जाने वाला मीना मुज़दलिफ़ा अराफात जाता है तो हाजियों की हालत अराफात के बाद, क्योंकि जब वो मैदान अराफात पहले मीना में रात गुजारने के बाद जब अराफात में दिन गुजारते फिर मुज़दलिफ़ा आते हैं। मुज़दलिफ़ा जब आते हैं क्योंकि पैदल सिलसिला रहता है ज़्यादातर, फिर मुज़दलिफ़ा से अराफात यकीन जानिए कि जिस्म जवाब दे जाता है। और हाजियों की हालत एक नहीं, दो नहीं, 25 हज, और उसमें कसीर हज ऐसे हैं जो आपने पैदल फरमाए। बाद रिवायत में ये है कि आपने नंगे पाँव सफ़र फरमाया। अल्लाह अकबर। इमाम हसन मुश्तबा का वो इश्क और वो मोहब्बत, इसका कोई सानी नहीं। और कुर्बान यानी 25 हज। और फिर आप सखी ऐसे सदका खैरात ऐसा करते हैं कि रिवायत में है कि आपने एक मरतबा, 2 मरतबा अपने पूरे घर का सामान फ़ुक़ार और मसाकीन में सदका कर दिया। और 3 बार ऐसा हुआ कि घर का आधा सामान रिवायत में है अल्लाह की राह में सदका कर दिया। एक बार आप मस्जिद हरम में मौजूद थे, एक शख्स ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में कि मुझे 10,000 दिरहम मिल जाएं। आपने उसकी दुआ को सुना, आप घर तशरीफ़ ले गए और आपने 10,000 दिरहम उसको पहुंचा दिए। अल्लाह अकबर। यानी इतने सखी, इतने गनी, और हज में इबादत में इतने मुत्तकी और परहेजगार। और फिर आपने सरकार की उम्मत को मुत्तहिद किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है, ये 2 ग्रोह को
ایک کرے گا. تو اس میں امام حسن مجتبیٰ کی کئی میں کہتا ہوں کرامات ہیں, کئی مجاہدات ہیں, تقویٰ, پرہیزگاری, خوبصورتی, کوئی ثانی نہیں. اس میں ایک امت میں بہت بڑا احسان یہ ہے کہ دیکھیں اپنی مسرت کو کوئی نہیں چھوڑتا. ایک طرف یزید تھا جس نے مسرت کے لیے حضور کی آل کو لہو لہان کر دیا. امام حسن مجتبیٰ کو پہ کروڑوں سلام ان کی عظمت کو کہ آپ نے امت کو متحد کرنے کے لیے اپنے عہدے کو, اپنے منصب کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں علامہ امین شہیدی صاحب کی طرف بڑھوں گا چونکہ شروع میں بڑی کم بات ہو پائی. علامہ صاحب, ایک بات یہ کہی جاتی ہے معاذ اللہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ دل میں بغض رکھتے تھے وہ اکثر و بیشتر مذاق بھی کیا کرتے تھے کہ آپ کو اولاد کبیرہ جو ہے وہ نہیں نوازی گئی. اور پھر جب امام حسن آتے ہیں آپ کے گھر میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ سورہ کوثر کا جو عملی تفسیر ہے وہ مکمل ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی اگر تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو گھرانہ ہے نا, یہ گھرانہ نیکیوں کا منبع ہے. بالکل. اگر آپ نیکی تلاش کرنا چاہیں تو جس طرح سے آپ جواہر تلاش کرنے کے لیے اس کے کان میں جاتے ہیں, اسی طرح سے نیکیوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو اس کان اور اس مرکز میں آنا پڑتا ہے جو سراپا نیکی ہے, سبحان اللہ, جہاں پر کوئی آپ کو نیکیوں کے علاوہ چیز نظر نہیں آتی. اللہ, چونکہ ان کی زندگی ہے ہی اللہ کے لیے. بالکل. اور ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ یہ سارا عالم اگر اللہ نے خلق کیا ہے تو ان ہستیوں کی خاطر خلق کیا ہے, لہٰذا ان کی نگاہ میں یہ ساری دنیا ہیچ ہے اور کوئی قدر و قیمت اس کی نہیں ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو جب لوگ طعنے دینے لگے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا. اور جب سورہ کوثر نازل ہوا تو اس کی آیات دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. یہ جو خیر کثیر ہے یعنی مرکز خیر, منبع خیر, تمام تر خیر اسی میں ہے. اللہ. اب یہ جو خیر عطا کیا, انا اعطیناک الکوثر فصلی, اب کسی اور نیکی اور کسی اور نعمت پر یہ حکم نہیں آیا. واہ. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو بڑے انعامات سے نوازا ہے, لیکن پورے قرآن میں دیکھ لیں کہیں اور یہ حکم نہیں ہے. اس مقام پر آ کر جہاں پر خیر کثیر عطا کرنے کا اعلان ہے وہاں پر کہا اب اتنا خیر کثیر آپ کو جو عطا کیا ہے اس کے نتیجے میں اب دو کام کریں. فصلی لربک, اپنے رب کے حضور نماز پڑھیں, سجدہ کریں, اور ونحر, اور قربانی کریں. اب وہ جو خیر کثیر ہے, آج اگر آپ پورے عالم میں دیکھیں تو نبی کریم کا نام اور ان کا خون کس ذریعے سے زندہ ہے؟ امام حسن کے ذریعے سے, امام حسین کے ذریعے سے. یعنی نام نبی بھی, کردار نبی بھی, سیرت نبی بھی, اور تعلیمات نبی بھی. اب یہی امام حسن, ابھی علماء کرام نے بڑی خوبصورت بات کی, امام حسن علیہ السلام کی نگاہ میں یہ دولت کوئی چیز نہیں ہے, لہٰذا اگر ان کے پاس کچھ ہو تو جو بھی آئے گا وہ ان کو عطا کر دیں گے, نہ ہو تب بھی اس کو مایوس نہیں لوٹائیں گے, کوئی نہ کوئی خیر کی بات اس کو دے دیں گے. سبحان اللہ. نبی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس ایک جوان آیا, کہا کہ یا ابن رسول اللہ, میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. دوستی بین مانا کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ 3 شرطیں ہیں. کہا وہ کیا؟ کہا میرے سامنے چاپلوسی نہیں کرو گے, پہلا کام یہ ہے, چاپلوسی نہیں کرو گے, وعدہ کر لو. دوسرا کہا غیبت نہیں کرو گے, دوسروں کی برائی نہیں, حتیٰ میری بھی, میری پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہیں کرو گے, کسی اور مومن کی میرے سامنے کوئی برائی نہیں کرو گے. تیسرا کہا جھوٹ نہیں بولو گے. اگر ان 3 برائیوں سے اجتناب کر سکتے ہو تو میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں. وہیں پر وہ بھی ذہین تھا اور با ایمان تھا. کہا کہ ابن رسول اللہ, میں ان شرائط پر پورا نہیں اتر سکتا, اس لیے میں کیوں جھوٹا وعدہ کروں. چلا گیا. امام حسن کو جہاں موقع ملتا, اب اعتکاف میں تشریف فرما ہے, اعتکاف میں, اور اعتکاف سے نکلنا آسان نہیں ہوتا ہے. اعتکاف میں آدمی پوری طرح سے اللہ کی بارگاہ میں محو عبادت ہوتا ہے. ایک شخص آیا, کہا کہ ابن رسول اللہ, میں نے اتنا قرضہ دینا تھا, بندہ گھر پہ پہنچ چکا ہے, مجھے 10,000 درہم چاہیے, 10,000 یا جو بھی ہے تعداد, مجھے درہم چاہیے, پیسے چاہیے, میں کیا کروں؟ فرمایا کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں. کہا اب ایک کام ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ آپ میرے ساتھ چلیے
اور جا کر اس کے سامنے میری ضمانت دیجئے تاکہ وہ اس وقت مجھے چھوڑ دے, میں کسی طرح سے پیسے مہیا کر سکوں. امام حسن مجتبیٰ نے اعتکاف چھوڑ دیا, نکل پڑے اعتکاف چھوڑ کر. بعض اصحاب تشریف فرما تھے, پوچھا کہ یبنا امیر المؤمنین, یا یبنا رسول اللہ, آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا اور اس مؤمن کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکل پڑے. فرمایا کہ میں نے اپنے جد رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ جو شخص کسی مؤمن کی حاجت روائی کی کوشش کرے, نہ یہ کہ حاجت روائی کرے, حاجت روائی اس کے بعد کا مرحلہ ہے, کا کوشش کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 9000 سال عبادت کا ثواب دیتا ہے, صرف حاجت روائی کے لیے کوشش کرنے کے نتیجے میں. اور وہ 9000 سال جس میں دن وہ روزے کے رکھے اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر عبادت کر رہا ہو, اس طرح کا ثواب دیتا ہے ایک مؤمن مسلمان کی حاجت روائی کے لیے صرف کوشش کرنے کے نتیجے میں. یہ میں نے نبی کریم سے سنا ہے, اس لیے میں جا رہا ہوں اس مومن کی خدمت کے لیے. اللہ اب آپ اندازہ لگائیں یہ گھر کیسا گھرانہ ہے, سراپا خیر اور تمام عالم کو خیر سے جوڑنے کا گھرانہ. بالکل بالکل, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد علی شاہ صاحب ایک ذکر کر بیٹھے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی تفصیل تھوڑی سی اس پہ کی جائے, کیونکہ یہ بات پڑھی روایت میں موجود ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا نام رکھا, لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں یہ نام بھجوایا تھا. اس کی بھی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ سارا گھرانہ ہی وراء الورا ہے. بالکل, ان کی عظمتیں اور شانیں ہماری عقلوں میں آ ہی نہیں سکتی ہیں. اور دیکھیں ذرا ان کی ولادت کو دیکھیں, سب سے پہلے ان کی والدہ ماجدہ کو دیکھیں. کائنات کی صرف واحد ایسی خاتون ہے کہ ظہر کے وقت ولادت امام حسن ہوتی ہے, عصر کی نماز پڑھتی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے, کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہی تو ہم بتا رہے ہیں, یہ تمہاری عقل پہ آنے والا کام نہیں ہے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے یہ حورہ آدمی ہے, یہ آدمیوں کی حور ہے. یہ جو باقی خواتین کے معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی نمازیں چند دنوں کے لیے منع ہوتی ہیں, اور اگر بچوں کی ولادت ہو تو ان دنوں میں انہوں نماز نہیں پڑھ سکتی. فاطمہ طیبہ ان علل نساء سے پاک ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر امام حسن مجتبیٰ, آپ کے جو نام اسماء گرامی حسن اور حسین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو حسن اور حسین ہے یہ نام اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو لوگوں کی پچھلی امتوں کی نگاہ سے دسترس سے بچا کے رکھا. جیسے دیکھیے حضور کا کلمہ آدم علیہ السلام نے بھی عرش پہ لکھا ہوا پڑھا. ہر نبی کی کتاب میں ہمارے نبی کا ذکر ہے. بے شک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد کیوں نہیں رکھا؟ اللہ بھائی پچھلی امتوں میں یہ نام کیوں نہیں رکھا نبیوں نے؟ واہ 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 واہ. رب نے اس نام کا پیرا رکھا, سنایا سب کو, بتایا سب کو, درود اس پر سب سے پڑھوایا, پر اس پہ پیرا رکھا کہ نام میرے یار کا ہے. اسی طرح حسنین کریمین یہ جو دو نام ہیں, یہ دونوں نام اہل جنت کے نام, اس کو چھپا کے رکھا. اور کیا مطلب؟ ان کا ذکر ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل, تورات میں ان کا ذکر ہے, انجیل میں ان کا ذکر ہے, پچھلے کتابوں میں ان کا ذکر ہے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی پہ ان کے نام ہے, آدم علیہ السلام کی دعاؤں میں ان کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں میں ان کا ذکر ہے, ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ان کا ذکر ہے. یہ سارے نبیوں کی دعاؤں میں ذکر ہے, لیکن کسی نبی کے بیٹے کا نام حسن حسین نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا ان کو چھپا کے رکھا کہ یہ میرے دو شہزادوں کے نام ہوں گے. اور پھر میں بار بار اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں, خدا کے واسطے ان ہستیوں کو عام ٹریٹ نہ کرو. یہ وراء الورا ہستیاں ہیں, ان کے کمالات ہماری عقل کے ہاتھے میں آنے والے نہیں ہیں. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جب کوئی کھل کھلا کے سچی بات کرے اہل بیت اطہار کے لیے تو اس کے لیے یہ کہتے, کو کہتے یہ رافضی ہو گیا, کو کہتے یہ شیعہ ہو گیا. ارے بھائی یہ چیزیں, یہ ہستیاں اس سے اوپر کی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں, شدید علیل ہیں, بیمار ہیں. مروان یہ تاریخ کا جیسے ایک یزید سیاہ ترین نام ہے, اسی طرح
حجاج بن یوسف ہے اور اسی طرح یہ جو مروان ہے، یہ آل بیت اطہار کا دشمن. محدثین کرام نے بڑا واضح لکھا ہے، حافظ زابی نے اور دیگر بہت سارے لوگوں نے، کہ یہ دشمن آل بیت ہے. آل بیت کے نام سے اس کو چڑ ہے، ممبروں پہ بیٹھ کے سب و شتم کرنے والا. تو یہ آیا حضرت ابو ہریرہ سے جناب اللہ ان کا حال حوال پوچھنے کے لیے کہ وہ علیل تھے. تو کہنے لگا ابو ہریرہ آپ کی باقی ساری باتیں اچھی ہیں، پر ایک بات مجھے آپ کی اچھی نہیں لگتی ہے کہ آپ حسنین کریمین سے محبت بڑی کرتے ہیں. ابو ہریرہ شاہ صاحب یہیں رکتے ہیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک سے واپس آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ ایک بات کر رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ بیٹھے جب مروان نے کہا نا کہ آپ تو حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی، باقی آپ بندے بڑے اچھے ہیں. تو آپ اس بیماری کے عالم میں کہ جس میں آپ بالکل کمزور بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا او مروان تو نے کیسی بات کی ہے، میں ان شہزادوں سے کیوں نہ پیار کروں کہ ساری زندگی میں نے حضور کو ان سے پیار کرتے دیکھا. پھر ایک واقعہ بچپن کا سنایا، کہا کہ ایک دفعہ ہم ایک قافلے میں جا رہے تھے کہ اللہ کا کرنا کہ اس قافلے میں ہم سے پانی سب سے ختم ہو گیا، حتیٰ کہ باپردہ جو سواری آ رہی تھی حسنین کریمین کی امی جان کی، تو وہاں سے شہزادوں کے رونے کی آواز آئی تو سرکار نے روک دیا قافلہ. فوراً فرمایا فاطمہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی بابا ان کے پانی ہم سب سے ختم ہو گئے. کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا اللہ کی ایسی قدرتی اتفاق تھا کہ پانی نہ ملا، تو فرمایا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور نے پہلے ایک شہزادے کو لیا، اسے اپنی زبان چسائی، وہ چپ ہو گیا، پھر دوسرے شہزادے کو لیا، اسے اپنی زبان چسائی، وہ چپ ہو گیا، اور ان کو سینے سے لگا لگا کر حضور نے ان کو خاموش کیا. فرمایا او مروان اللہ کا رسول ان سے اتنا پیار کرتا ہے، ابو ہریرہ ان سے کیوں نہ پیار کرے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معمول تھا کہ آپ جو ہے نا وہ عید کا موقع آتا تو جو شہداء بچے ہوتے یا صحابہ کرام کے بچے ہوتے تو ان کو گفٹ دیتے، کپڑے دیتے. تو ایک رمضان شریف میں یعنی ایک موقع آیا تو آپ نے جناب سارے بچوں کو، صحابہ کے بچوں کو کپڑے دیے، ان کے جسموں کو مطلب تقسیم ہو گئے. اتنی دیر میں حسنین کریمین کی باری آئی تو 2 جوڑے ان کے لیے لائے گئے کہ جی ان کو بھی پیش کریں. تو جب ان کے جسم عطر کے ساتھ یوں رکھے گئے تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، ان کے ساتھ یہ جچتے نہیں ہیں. وہیں پہ اپنے غلام کو بھیجا. حافظ زابی نے اور دیگر لوگوں نے یہ لکھا ہے یہ واقعہ، یعنی مستند اس کو جناب سند کے اعتبار سے حسن قرار دیے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے یمن بندہ بھیجا کہ جاؤ بھائی جا کر تم اچھے کپڑے لے کر آؤ، اور وہاں سے اچھے جب کپڑے لا کر ان شہزادوں کی خدمت میں پیش کیے، جب لگا فرمایا آلان طاوت نفسی، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا ہے، یہ ان شہزادوں کے شایع نشان. تو بھائی یہ صحابہ کیوں کرتے تھے؟ وہ جو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش کیا ہے کہ آپ امام حسن کو کندھوں پہ، تو سارے حافظ زابی نے، حضرت یہ علامہ عینی نے، ابن حجر نے، ان سب نے لوگوں ادخال سرور فی قلوب والدہ. ابو بکر صدیق یہ اس لیے کر رہے تھے کہ امام حسن کو کندھوں پہ اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے علی دا پتر کوئی نہیں، علی دا پتر کوئی نہیں، علی کا بیٹا کوئی نہیں. حضرت نے وہ میرا ہی بیٹا ہے، یہ میرا ہی بیٹا ہے. فرمایا نہیں، چہرہ حضور پہ حضور کا بیٹا ہے. فرماتے یہ کیوں کر رہے تھے؟ لِإِدْخَالِ السُّرُورِ فِي قُلُوبِ وَالِدَيْهِ. ان کے ماں باپ کے یعنی مولا علی کے دل میں خوشی داخل کرنا چاہتے تھے کہ یہ دیکھ کے خوش ہو جائیں کہ ہم ان کے شہزادوں سے پیار کرتے ہیں. اسی لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جان چھڑکتے تھے ان شہزادوں پر. آج امت سوچے وہ رسول کی آل کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ان کے تذکرے کتنے کر رہے ہیں. ہزار روایتیں ان ہستیوں کی شان میں میرے نبی نے بیان کی. عرب کا میں آخری بات کر رہا ہوں، وقت بہت ہو گیا. عرب کا یہ معمول نہیں ہے کہ بچوں کو جرگے میں لائیں. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے جو ہمارا کلچر ہے پاکستان بلکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کسی جرگے میں نہیں لایا جاتا. اب آپ کبھی غور کیا آپ نے کہ رسول اللہ عید کی نماز پڑھا رہے ہیں، حسنین کدھر ہیں؟ گود میں. جمعہ پڑھا رہے ہیں جی، حسنین گود میں، کبھی کندھوں پہ. او بھائی یہ کوشچن ہے کہ یہ بچے کھلا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا رسول کیا یہ مشن لے کے آئے ہیں کہ آپ صحابہ کے سامنے کبھی بچوں کو لاڈ کر رہے ہیں؟ کبھی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے
کبھی ایک کو چوم رہے ہیں کبھی دوسرے کو چوم رہے ہیں, ان کے لیے خطبے چھوڑ رہے ہیں جمعے کے, اور ایک کو یہاں بٹھائے ایک کو یہاں بٹھائے, اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو گواہ رہے میں ان سے پیار کرتا ہوں, وحبہما وحب من یحبہما, تو بھی ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے اس سے پیار کر. حضور رسول خدا جہاں نماز پہنچانے آئے تھے, جہاں روزہ پہنچانے آئے تھے, جہاں حج زکوٰۃ وہ ساری چیزیں پہنچانے آئے تھے, وہاں اعتقاد کے باب میں یہ عملیات تھیں, اعتقاد کے باب میں وہ یہ بھی پہنچانے آئے تھے کہ ان نمازوں روزوں کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک تم ان پیاروں سے پیار نہیں کرو گے جنہیں میں ممبروں پہ بھی ساتھ بٹھاتا ہوں, جنہیں میں جمعے کے خطبے میں بھی گود میں بٹھاتا ہوں, مسجدوں میں بھی, اور جو میرے کندھے پہ ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ. جی جی پروفیسر صاحب, جی پروفیسر صاحب آپ شروع ہو جاتے رکتے ہی نہیں یار, پیار ہے نا, ایسا پیار سب کو ہے, ہاں جی, سمجھنا اتنے خیال رکھنا چاہیے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے کر دیا کریں نا, تو آپ کرتے ہی نہیں, وہ آپ مانتے ادھر آ کب جائیں اس نا, کو. میں نے اس لیے آپ کو اپنے پاس بٹھاتا ہوں. بلکہ بھی یہ شیخ صاحب بات یہ کہ یہ تو ہے ان کا, ان کی زندگی ہمارے لیے کیا نمونہ ہے, انہوں نے ہمیں کیا میسج دیا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ اب سمجھ کی طرف کہ ہم ان کی زندگی سے کیا سیکھتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمیشہ تقیہ کلام تھا, الدنیا ذل زائل, دنیا ڈھلتا ہوا سایہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن سے کہا, حسن کن فی الدنیا ببدنک و کن فی الآخرہ بقلبک, یہ دنیا جسم میں رہے اور دل آخرت میں رہے. ہمیں ان لوگوں نے میسج دیا کہ دنیا جو ہے یہ ڈھلتا سایہ ہے, اس دنیا میں ریجھ کر, اس دنیا کی رنگینیوں میں ریجھ کر اپنی آخرت مت بھولنا. ہمارا اصل کام یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو, اور یہی انہیں میسج دیا ہمیں. ہر طرح سے قوم مسلمانوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی صاحب آئے کہہ رہی حضرت نے پوچھا, حضرت میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو جاننا چاہوں میں آخرت والا آدمی ہوں یا دنیا پرست ہوں. فرمایا آپ نے, اگر وہ تیرے پاس آتا ہے صدقہ مانگتا ہے, اگر تو خوش ہوتا ہے تو آخرت کا آدمی ہے. واہ. اور اگر کوئی آتا ہے تم سے کچھ دینا دیتا ہے اور تم خوش ہو تو تم دنیا کا آدمی. واہ واہ. تو یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی, دنیا ان کی نظر کچھ نہیں تھی, اس دنیا کے لیے کچھ نہیں جمع کیا. بالکل بے شک. جو جمع کیا وہ لوگوں کے لیے جمع کیا. تو آج ہمیں جس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان ہستیوں کا اپنا قدوہ بنائیں, ان کو اسوہ بنائیں, اور اس دنیا میں ریجھ کر اپنی آخرت کو مت بھولیں, اور ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت کو خراب کر لیں. کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں اور اپنی آخرت کو پرواہ نہیں ان کو. تو یہ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ دنیا کوئی چیز نہیں, ذل و زائل ہے, اور آخرت آنے والی ہے, آخرت قریب ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کو ہمیں قدوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور کراچی میں بھی اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے, چل کے اذان فجر سنتے ہیں, واپس آ کے دعا کریں گے, پھر نعت رسول مقبول کی طرف چلیں گے, یا آج شاید پتہ نہیں منقبت پڑھتے ہیں یہ. تو فی الحال اذان فجر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين حمد الشاكرين. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے رحیم و کریم رب، اس مسائیہ جمیلہ کو اپنی برگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. یا اللہ، قبولیت کی اس گھڑی میں ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما.
اے رحیم و کریم رب میری والدہ ماجدہ سمیت پوری دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، یا اللہ چھوٹی بیماری ہے، بڑی ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، ہسپتالوں میں ہے، گھروں میں ہے، اے رحیم و کریم رب محض اپنے فضل کرم احسان کے ساتھ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ شافیہ نافیہ دائمہ نصیب فرما۔ اے رحیم و کریم رب اس پروگرام کو کرنے میں یا اللہ ہمارے اس چینل کو برکتیں ترقیاں نصیب فرما۔ بیک کیمرے پر جتنے لوگوں کی محنت ہے یا اللہ ان کی محنت کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ اے رحیم و کریم رب بالخصوص حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو جو خراج عقیدت پیش کیا گیا، یا اللہ ان کی محبت میں ہماری اس عقیدت کے چند پھولوں کو ہماری نجات شفاعت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ رحیم و کریم رب پوری امت کو صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے رحیم و کریم رب زندگی زیادہ گزر گئی، تھوڑی باقی رہ گئی، یا اللہ اپنی معصیت و نافرمانی سے اپنے پیارے حبیب دکھی دلوں کے طبیب کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے رحیم و کریم رب ایکسیڈنٹ کی موت، ذلت رسوائی کی موت سے اپنی پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ جب بھی موت کا وقت آئے موت کو ایسا بنا کر بھیج اسے آنا اچھا لگے، ہمیں تیرے پاس جانا اچھا لگے۔ اے اللہ کم مانگا ہے زیادہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگوں کے سامنے نہیں مانگ سکتے وہ بھی نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان دستگیری کے لیے فریاد کر رہے ہیں یا اللہ سب کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ بالخصوص اس ماں دھرتی پاکستان کے حال پر اپنا خصوصی فضل کرم احسان فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک یا۔ جی ہاں، آمین ثم آمین۔ اب ہم آگے بڑھیں گے رضوان کی طرف، لیکن میری آپ کی اور علماء کرام کی آپ سے ملاقات ہوگی ہماری افطار کی خاص ٹرانسمیشن میں، جو کہ 2:30 بجے شروع ہوتی ہے دوپہر، اور پھر ہم افطار تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کی طرف سے اتنا پازیٹیو فیڈ بیک آ رہا ہے ہمیں، تو اسی طرح اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں میری کوشش ہے کہ آپ کے کل بہت سارے سوالات جو ہمارے بہت سارے پروگرامز میں رہ گئے ہیں ان کو جمع کر کے میں کل وہ چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہے اپنے علماء کرام سے پوچھوں اور ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت ہو جائے۔ کل چونکہ جب ہم افطار پہ ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے پھر سے حضرت امام حسن کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو، اور پھر ہم اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ چلیں ہمیں اجازت دیں، آگے بڑھتے ہیں رضوان کی طرف۔ مجھے اجازت دیں، علماء کرام کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ احسان ہے ماہ رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حاضرین کرام، آپ نے دیکھا ثنا خانوں نے کتنی محبت سے عقیدت سے نذرانے پیش کیے۔ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد ایک اور سیشن ہوگا جس میں علماء کرام تشریف فرما ہوں گے، اور بہت پیاری گفتگو ہوگی، دین کی باتیں ہوں گی۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا رمضان میں بول۔ رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے، رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے۔ سحر کی نشریات میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بول ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری پھر آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیے رمضان میں بول۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔